अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है लो अपनी बचा रखना। नावल की राइटर है महा मलिक। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। इसने अपना झुका हुआ सर उठाकर एक नज़र इसे देखा। हीरे से तराशी गई वो आंख आज नम थी। पत्थर भी रोया करते हैं, इसने हैरत से सोचा। नहीं, पत्थर रोया नहीं करते, पत्थर रुलाया करते हैं। अब क्यों रोती हो? एक अरसा में तुम्हारे हिजर में इतना तड़पा, इतना रोया हूँ कि अब मेरी आंखों के सोते खुश्क हो चुके हैं और मेरा दिल मुर्दा हो गया है। अब तुम क्यों रोती हो मेरी जान? अब रोना अब्स है। ये आंसू बेकीमत हैं कि इनकी कीमत अदा करने वाला दिल मर चुका है। अफसाना ख़त्म करके इसने एक नज़र दातो तहसीन के कलमात बुलंद करते मजमे को देखा और बेनियाजी से सिगरेट सुलगाने लगा। क्या अंदाज़े बनावट है! वो मजलिस के आखिरी कोने में दोनों बाजुओं को घुटनों के गिर्द लपेट कर बैठी हुई थी। अब अफसाने पर तनकीद शुरू हो चुकी थी। मुख्तलिफ पहलुओं से तहरीर की खूबियों और खामियों का जायज़ा लिया जा रहा था। अगर मैं तनकीद निगार होती मिस्टर आज़म हुसैन साहब, तो ऐसे अल्फाज में परखचे उड़ाती तुम्हारे अफसाने के कि तुम्हारी कनपटियों से खून बह निकलता। ये बेनियाजी के पर्दे चीथड़े होकर बिखर जाते और मुझे तुम्हारा असली चेहरा, असली रूप नज़र आता। अपनी सोच पर एक जहरखंद मुस्कुराहट इसके लबों पर उभर आई। वो अपनी जगह से उठी और हॉल से बाहर निकल आई। बाहर की फ़िज़ा में सख्त हब्स था। बादलों ने आसमान को पूरी तरह से अपने घनेरे गिलाफों में लपेटा हुआ था और हवा रुक रुक कर बमुश्किल चलती थी। वो लॉन में चली आई और गुलाबों के कंज के करीब आकर खड़ी हो गई। एक अरसा में तुम्हारे हिजर में इतना तड़पा, इतना रोया हूँ कि अब मेरी आंखों के सोते खुश्क हो चुके हैं और मेरा दिल मुर्दा हो गया है। वो अफसाने के इख्तितामी अल्फाज याद करके इस्तेजिया हंसती। अदब के नाम पर झूठ बोलने का यह सिलसिला न जाने कब ख़त्म होगा। बेजान बेरूह मुर्दा अल्फाज की तख्लीक करके ख़ुद को अदब निगार समझते हैं। भला जिस कैफियत से इंसान खुद ना गुजरा हो, इसे लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश किस कदर मुज़ायका खेज़ हो सकती है। इन खुद साख्ता अदब निगारों को क्या अंदाज़ा। हिजर में तड़पा हूँ, रोया हूँ। एक मर्द ये दावा भला कैसे कर सकता है? ज़रमीना यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? इसने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर राशदी साहब खड़े थे। इसके लबों पर मुस्कुराहट उतर आई। आप भला क्या ढूंढने यहाँ तक चले आए? जवाब देने के बजाय इसने तीखे लहजे में सवाल किया। मम मैं तो पानी पीने निकला था। वो इसके अंदाज पर झीम से गए। तो जाइए, जाकर पानी पिए। सख्त खुदरे लहजे में इन्हें टका सा जवाब देकर वो बेदर्दी से गुलाब की पत्तियां नोच नोच कर फेंकने लगी। राजी साहब ने सख्त खिफ से इधर उधर देखा और जेब से रुमाल निकालकर पेशानी साफ करने लगे। कैसी मक्कार मनहूस लड़की है। जेर लब बड़बड़ाकर वो वापस अंदर चले गए। वो बदस्तूर पत्तियां बिखेरती रही, जैसे किसी ने इसे उजरत पर इस काम पर मामूर किया हो। ये राशदी साहब, जिन्हें इसने चंद लम्हों कबल बेइज्जत करके रवाना कर दिया था, कुछ अरसा कबल तक वो इसी कुंज के करीब खड़े होकर इनके साथ कह कहे बिखेरती थी और अपने ऊपर लिखी गई इनकी गज़ल सुनती थी। तेरी आंख साकी, तेरी बात खुशबू, तेरी जुल्फ आफत, तेरे लब क़यामत, वगैरह वगैरह। वो बड़े शौक से सुनती जाती और मखमूर निगाहों से इनके बहदे नकोश को तकती जाती। लेकिन ये कुछ अरसा पहले की बात थी और वो चाहती थी कि इसको माजी की हर बात भुला देने में मलका हासिल हो जाए। सो आजकल वो राशदी साहब को माजी बनाकर अपने शो की प्रैक्टिस कर रही थी। मोहतरमा, आप क्या चाय के बागात में काम करती हैं? किसी ने इसके पीछे आकर ज़ोर से कहा। वो सहम कर रह गई। ओह राजी के बच्चे, ये तुम हो! डरा ही दिया था मुझे। ये किसकी राहों में बिखेरने के लिए गुलाब की पत्तियां इकट्ठी कर रही हैं? बेफिक्र रहो, वो राहें तुम्हारी राहों से कतन जुदा हैं। वो हंसी। सच शुक्र, वो आसमान की जानिब मुँह करके बोला। बाय द वे मोहतरमा, ये खूबसूरत लॉन, ये फूलों के तख्ते, ये सजी बनी क्यारियाँ, ये साफ़ सुथरे रंगो रोगन किए हुए गमले, ये सब इस खाकसार की मेहनत, लगन और निगरानी का नतीजा है। और जब कोई शख्स इनमें से किसी भी चीज़ की बेहुरमती करता है तो मेरा दिल इसका थोपड़ा बिगाड़ देने को चाहता है। आपके सिलसिले में ऐसा करने से ये आजिज़ मजबूर है, क्योंकि इतना हसीन और मुतनासिब थोबड़ा बिगाड़ना यकीनन ज़्यादती ही नहीं बदज़ोकी भी होगी, और मैं किसी के साथ ज़्यादती तो कर भी लूँ, बदज़ोकी नहीं कर सकता। वो खिलखिलाकर हंस दी। इसलिए मेरी मुद्बाना दरख्वास्त ये है कि आप मेरे इन मासूम पौधों का मज़ीद कत्लेआम जल्द अज जल्द बंद कर दीजिए। मेरे दिल से लहू रसता है। एक शर्त है। वो हाथ झाड़कर परे होते हुए बोली। 100 शर्तें रखिए। लड़की जितनी हसीन हो, इसकी इतनी ही शर्तें होनी चाहिए। ये जो राशदी साहब हैं ना, सबके सामने इनके मुंह पर झांपड़ रसीद कर दो। बाप रे बाप, इसने कान पकड़े। ज़रमीना जी, मेरे बाप के बराबर हैं वो। यही तो कसूर है इनका। वो आराम से बोली। तुम्हारे बाप के बराबर होकर वो खुद को तुम्हारे बराबर का समझते हैं, लेकिन ऐसी भी क्या ख़ता सरजद हो गई इनसे कि आप सरे महफिल इन्हें यूँ रुसवा करने पर तुली बैठी हैं।
کہیں آپ سے اظہار عشق تو نہیں کر بیٹھے؟ وہ اس کے قریب سر لا کر رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ کر بھی بیٹھے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے مجھے؟ کئی لوگ کر چکے ہیں، ایک وہ بھی صحیح۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کیا بات ہے، میں ان کی شکل دیکھتی ہوں تو میری ہتھیلی میں کھجلی ہونے لگتی ہے۔ ارے بھائی، سو ڈینجرس یو آر۔ وہ ڈر کر ذرا دور ہوا۔ آج ان کو دیکھ کر آپ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے، کل کو میری صورت دیکھ کر یہ مسئلہ نہ ہو جائے آپ کے ساتھ۔ میں تو بڑا محتاط رہوں گا آج سے۔ جا کہاں رہے ہو؟ وہ اسے جاتا دیکھ کر محظوظ ہو کر بولی۔ اندر نشست قریب الاختتام ہے، ماما نے مجھ سے کہا باہر جا کر دیکھو چائے تیار ہے یا نہیں۔ جہاں میں کچن کی طرف جا رہا تھا، چلا یہاں آیا۔ وہ جلدی سے اسے تفصیل سے آگاہ کرتا ہوا دوسری سمت روانہ ہو گیا۔ زرمینہ نے سر اوپر اٹھا کر بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ شاخ سے ٹوٹ کے بے حرمت ہیں، ویسے بھی بے حرمت تھے ہم گرتے پتوں پہ ملامت، کب موسم نہ ہوئی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ ہال کا مرکزی دروازہ کھل چکا تھا اور سب لوگ گروہ در گروہ باہر نکل رہے تھے۔ بلند آواز میں شعر پڑھنے والا شخص اعظم حسین تھا۔ ٹولیوں میں بٹ کر وہ سب چند ہی لمحوں میں لان میں بکھر گئے۔ وہ ایک کونے میں کھڑی تھی، کسی نے اس کی سمت نہ دیکھا۔ پچھلی نشست میں جو افسانہ آپ نے پڑھا تھا وہ کس رسالے میں چھپا ہے؟ مسز صدیقی اعظم حسین سے دریافت کر رہی تھیں۔ فی الحال وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ سکون سے سگریٹ جلاتے ہوئے بولا۔ ایسا زبردست موضوع، اتنی اعلیٰ پائے کی تحریر، اور آپ اسے ردی کا ڈھیر بنانا چاہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے چلائیں۔ مجھے دیجیے، میں چھپاتی ہوں۔ پبلش کرانا میرے لیے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اس نے راکھ جھاڑی۔ لیکن فی الحال میں اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لب سکیڑے بغور اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ سگریٹ کو بڑی ادا سے انگلیوں کے درمیان گھمانا، ماتھے پر چلے آنے والے بالوں کو دو انگلیوں سے ایک خاص انداز میں پیچھے کرنا، بات کرتے کرتے پیچھے گدی پر ہاتھ جما کر کچھ سوچنے میں محو ہو جانا۔ وہ اسے پیدائشی ایکٹر نظر آیا۔ دان پر دان جما کر اس نے ایک فیصلہ کیا اور آہستہ روی سے چلتی ہوئی ان لوگوں تک جا پہنچی۔ ارے زری، تم کہاں چھپی ہوئی تھی؟ مسز صدیقی نے اس کی کمر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ جی یہی تھی۔ اس نے ایک بے تاثر نگاہ اعظم حسین پر ڈالی۔ وہ بے نیازی سے کش لگا رہا تھا۔ اعظم، یہ زرمینہ ہے، کمال علی صاحب کی اکلوتی بیٹی۔ کون کمال علی؟ اس نے راکھ جھاڑتے ہوئے جیسے رسماً پوچھا۔ زرمینہ کے تن بدن میں شعلے دہک اٹھے۔ مطالعہ آپ کا اس قدر محدود ہے کہ آپ کمال علی کو نہیں جانتے، اور افسانہ نگاری شروع کر دی آپ نے؟ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جیسے پہلی ملاقات میں اس بدتمیزی، اور وہ بھی بے وجہ بدتمیزی کی وجہ جاننا چاہتا ہو۔ ارے زرمینہ، تم تو بہت سیریس ہو گئیں۔ مسز صدیقی خجل ہو گئیں۔ مانا کہ تمہارے والد نے کسی زمانے میں بہت اچھا لکھا، مگر اب چونکہ انہوں نے خود کو درس و تدریس کی دنیا تک ہی محدود کر لیا ہے اور ان کی تازہ تخلیقات منظر عام پر نہیں آ رہی ہیں، تو محو ہو ہی جاتا ہے ان کا نام دماغ سے۔ ایکسکیوز می۔ اعظم حسین اچانک ہی معذرت کر کے ان دونوں کے درمیان سے نکل کر دوسری سمت چلا گیا۔ وہ تمام نشتر جو اس نے اس کے تازہ افسانے کی کھال ادھیڑنے کے لیے جمع کر رکھے تھے، اس کے اندر جوں کہ توں دھرے رہ گئے۔ ہوں، ڈرپوک، وہ بھنا کر یہی سوچ کر رہ گئی۔ مسز صدیقی کے ملازم چائے بنا بنا کر مہمانوں کو سرو کر رہے تھے۔ فی الحال سب کی توجہ ادب سے ہٹ کر چینی، دودھ، لائٹ اور اسٹرانگ جیسے چند لفظوں پر مرکوز ہو چکی تھی۔ وہ بے دلی سے پھر قریب لگے پودے کی پتیاں نوچنے لگی۔ اعظم صاحب، میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ لاشعوری طور پر ہی نہیں، شعوری طور پر بھی منٹوں سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا۔ زرمینہ دانستہ اس جانب متوجہ ہوئی۔ میں اس الزام کا جواب ضرور دوں گا، لیکن آپ پہلے اپنا پوائنٹ کلیئر کریں۔ وہ ہر بات ایک خاص پرسکون انداز میں کرتا تھا۔ دیکھیے، لاشعوری طور پر ہر لکھنے والا کسی نہ کسی سے تو متاثر ہوتا ہی ہے۔ تحریر میں کسی دوسرے بڑے ادیب کا رنگ کہیں کہیں جھلکتا نظر آئے تو میرے خیال میں یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں، اور اسے ہم لاشعوری انداز کہیں گے۔ لیکن قابل گرفت بات اس وقت ہو جاتی ہے جب یہ انداز شعوری ہو جائے، اور ایسے میں رنگ جھلکنا تو معمولی بات ہے، الفاظ اور جملے تک پکڑے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے سکون کی جھیل میں یہ پہلا کنکر تھا۔ اس کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے سرخ سا ہوا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسرے رائٹرز کے جملے چراتا ہوں؟ جی نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ اس کے الفاظ کے برعکس مطلب پیش کرتی تھی۔ میں نے تو برسبیل تذکرہ ایک بات کہی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اوریجنل رائٹر کے یہاں احساسات ملتے ہیں، لیکن جب کوئی شعوری طور پر کسی کو کاپی کرے تو پھر اس تحریر میں احساسات مفقود ہو جاتے ہیں، محض لفظوں کا الٹ پھیر رہ جاتا ہے۔ اگر یہ الزام میری تحریر پر ہے تو قطعاً بے جا ہے۔ دفعتاً وہ اپنی سابقہ پرسکون حالت میں لوٹ آیا۔
اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کبھی بھی کسی بھی بات پر نہ چڑھنے کا تہیہ کیا ہوا ہو، اور میں یہ کہوں گا کہ یا تو آپ نے میری تحریر پڑھی نہیں ہے یا پھر آپ تنقید برائے تنقید کے عادی ہیں۔ میری تحریر میں آپ کو الفاظ سے زیادہ احساسات ملیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر الفاظ میں آپ کو روح دھڑکتی نہ محسوس ہو تو آپ ادب تخلیق نہیں کرتے، محض حروف تہجی ملانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ زری، کسی نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ اس کی بات پوری نہ سن سکی۔ شازمہ، تم؟ ہاں چلو، باہر سب موجود ہیں، عطیہ، نعمانہ، عاشی۔ ریلی؟ کب آئے تم لوگ؟ ابھی آدھا گھنٹہ قبل۔ محترمہ کے گھر پہنچے تو علم ہوا اپنے ادبی ذوق کی تراویش و ترقی کے لیے مشن پر نکلی ہوئی ہیں۔ اس نے مسز صدیقی کو خدا حافظ کہا اور اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ یہ اچانک دھاوا کیسے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ اتنی بھی خبر نہیں کہ آج تاریخ کیا ہے؟ عطیہ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بھنا کر بولی۔ کم از کم انسان اپنی سالگرہ والے دن تو گھر پر رہے، نہ جانے کب کوئی بیچارہ غریب سا بندہ مبارکباد دینے ہی چلا آئے۔ کس بات کی مبارکباد؟ وہ ہنسی۔ روتی بسورتی زندگی کا ایک بورنگ سال مزید گزر جانے پر۔ ویسے حقیقتاً مجھے یاد نہیں تھا کہ آج میری سالگرہ ہے، ورنہ میں ضرور گھر پر رکتی۔ یار مجھے پتہ ہے تم سب آتی ہو۔ خیر چھوڑو اس ذکر کو، میں آئس کریم پارلر پر گاڑی روکوں گی۔ تمہارے پرس میں اتنی رقم تو ہے نا کہ تم ہم سب کو اس پرمسرت موقع پر ایک ایک آئس کریم کا کپ کھلا سکو؟ نہیں بھی ہو تو میں اس دکان والے سے ادھار کر لوں گی۔ وہ ہنسی۔ میں پنساری کی دکان کی بات ہرگز نہیں کر رہی ہوں، اس سے تو یقیناً تمہارا پرانا ادھار چلتا ہوگا۔ سب نے ایک کہکا لگایا۔ زرمینہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے دھپ رسید کرنی چاہی مگر ناکام رہی۔ رات کا کھانا کھا کر وہ سب اس کے ساتھ کمرے میں چلی آئیں۔ آپس میں چاروں پانچوں لڑکیاں کزنز لگتی تھیں اور آج اس کے گھر قیام کے ارادے سے آئی تھیں۔ سفینہ بھی ہوتی تو لطف دوبالا ہو جاتا۔ زرمینہ سب کو ایک ایک کشن دیتے ہوئے بولی، حالانکہ ہم سب سے زیادہ اسے یہ دن یاد رہتا ہے۔ محبت بھی تو کتنی کرتی ہے وہ تم سے۔ میں بھی تو اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں، وہ خلوص سے بولی، اور آج وہ نہیں ہے تو میں اسے یاد بھی کر رہی ہوں، مس کر رہی ہوں اسے۔ شاید کل پرسوں تک وہ آ جائے۔ عطیہ نے اظہار خیال کیا۔ سفینہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس سے بے حد قریب بھی تھی۔ دونوں گہری سہیلیاں تھیں، ایک دوسرے کی ہمراز و دمساز۔ آج کل وہ اپنے ددیال والوں سے ملنے لاہور گئی ہوئی تھی۔ زرمینہ، اس پروپوزل کا کیا ہوا جو پچھلے مہینے تمہارے لیے آیا تھا؟ شازمہ نے کشن کو گود میں رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے منع کر دیا۔ اس نے ناپسندیدہ موضوع چھڑ جانے پر دل ہی دل میں انتہائی کوفت محسوس کی۔ لیکن کیوں؟ وہ سب چیخیں۔ کتنا خوبصورت لڑکا تھا، کتنی اچھی جاب تھی، اس کی رانی بنا کر رکھتا تمہیں۔ مجھے کسی غیر موجود دیس کی جعلی رانی بننے کا قطعاً کوئی شوق نہیں۔ اس کا لہجہ روکھا ہو گیا۔ زری، تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ زندگی بھر شادی نہیں کرے گی؟ نہیں، نہیں کروں گی۔ میں کبھی کسی دوغلے، منافق اور جھوٹے شخص کو اپنی حیات میں شریک نہیں ہونے دوں گی۔ کیا سارے آدمی دوغلے، جھوٹے اور منافق ہوتے ہیں؟ ہاں، سارے آدمی، ون ٹو آل، سارے۔ سنو پاگل بیوقوف لڑکیوں، کبھی بھی مرد کی جنس پر اعتبار مت کرنا، ان کی آنکھیں طلسم کدہ ہوتی ہیں۔ الفاظ فریب کے پھندے اور عنایات شکار کے لیے چارہ۔ مجھے دنیا کے سارے آدمیوں سے نفرت ہے۔ زری، شازمہ نے ہمدردی سے اس کا کاندھا تھاما، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتیں، مرد مرد ہوتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ اگر ایک شخص فریب دے تو پوری دنیا کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی زری۔ جب کوئی زہریلا ناگ ایک بار ڈس لیتا ہے نا شازمہ، تو باقی کی زندگی میں سانپ سے خوف محسوس ہوتا ہی ہے۔ سانپ زہریلا ہے یا نہیں، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ڈس کر چلا جائے، انسان مر جائے تو سانپ زہریلا اور بچ جائے تو نہیں زہریلا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانپ کو ڈسنے کا موقع ہی کیوں دیا جائے؟ مجھے دیکھو زرمینہ، عطیہ نے اسے مخاطب کیا، میری بھی تو چند مہینے پیشتر ہی منگنی ہوئی ہے، لیکن عاطف اور میری کمال کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ان تھوڑے سے دنوں میں۔ اتنی محبت دی ہے اس نے مجھے کہ میں دن رات ہواؤں میں اڑتی ہوں، خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی ہوں۔ تمہاری باتوں کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ میں اس کی محبتوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دوں، اسے زہریلا سانپ سمجھ کر اس کی طرف سے ہوشیار رہوں۔ محبت؟ وہ استہزیہ ہنسی۔ جانتی ہو مرد کے لیے محبت کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ کہ جو لڑکی حال میں اس کے قریب ہو وہ اس سے کہے، میری جان، آئی لو یو، تم کو خبر نہیں میں تم کو کتنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو مرد اپنی زندگی میں ملنے والی تقریباً ہر لڑکی سے کہتا ہے۔ یہی حال تمہارے عاطف صاحب کا ہے۔ شٹ اپ زرمینہ، عطیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عاطف کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گی، تمہارا جو چیز چاہے کرو، لیکن دوسروں کے جذبات کو اپنے خود ساختہ اصولوں کے فریم میں فٹ کر کے دیکھنا چھوڑ دو۔ اگر شہریار صاحب تمہیں دھوکہ دے کر چلے گئے، شہریار کا یہاں کیا ذکر؟ وہ تقریباً چیخ اٹھی۔ میں شہریار کی نہیں، ایک جنرل بات کر رہی ہوں۔ یہی تو المیہ ہے کہ تم نے ایک شخص کو اور اس سے وابستہ جذبات کو اور اس کی یادوں کو خود پر اس طرح سے طاری کر لیا ہے کہ تم کو دنیا کی ہر لڑکی زرمینہ اور ہر لڑکا شہریار نظر آتا ہے۔ زندگی ان اصولوں پر اور اس طرح سے نہیں گزاری جا سکتی ہے زری۔
जैसे तुम गुजारने की कोशिश कर रही हो। बस मैं कहती हूँ खामोश हो जाओ। वह तन फन करती उठ खड़ी हुई। तुम लोग मुझे हर वक्त हर जगह यह एहसास दिलाने के लिए मिलती हो कि मैं एक अयार फरेब इंसान के जाल में फंस जाने वाली एक ठुकराई हुई लड़की हूँ। मैं रिजेक्टेड हूँ। मैं शादी से इनकार इसलिए करती हूँ कि मुझ में हालात से निबर्द आज़मा होने की हिम्मत व सलाहियत नहीं। लेकिन तुम सब कान खोलकर सुन लो। मैं दुनिया से टकरा जाने की, इसे तोड़ फोड़ कर तबाह कर देने की हिम्मत रखती हूँ। मैं हर किसी को मज़ा चखा सकती हूँ और चखाऊंगी। अपनी राह में दर आने वाले हर मर्द को ऐसी ठोकर लगाऊंगी कि आइंदा वो किसी भी लड़की को फरेब देने से पहले 70 मरतबा सोचेगा। मैं ज़रमीना हूँ, ज़रमीना कमाल अली। कोई मामूली लड़की नहीं जो किसी भी आतिफ से मंगनी करके इससे इश्क व आशिकी के फसाने शुरू कर दूं। रास्ते में पड़े कुशन्स को ठोकरों से हटाती वो इन सबको वहीं छोड़कर ड्राइंग रूम में चली आई। दरवाजे को लॉक करके वो औंधे मुंह सोफे पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। क्यों चले आते हैं लोग मुझे दुख देने के लिए? जो बातें मैं भूल चुकी हूँ या यकसर भूल जाना चाहती हूँ, वही बातें मुझे असर नो याद दिलाने के लिए। क्या माजी से फरार का कोई रास्ता नहीं? क्या हाल की कोई खिड़की ऐसी नहीं जो मुस्तकबिल में इस तरह से खुलती हो कि पिछले तमाम रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाएं, मसदूद हो जाएं? कोई सोच, कोई याद, कोई परछाई पिछली राहों से होती हुई वहां तक न पहुंच सके। मैं के नाजा थी अपनी ज़ात पर, मगरूर थी अपनी हस्ती पर। जिस राह से गुजरती थी हसरत भरी निगाहें मेरा तौक़ुफ़ करती थीं। रश्क भरे जुमले सर्द आहें मेरे पीछे गूंजती रह जाती थीं। मैं ज़रमीला कमाल अली आज किस कदर बेतौकीर हूँ, कम इज़्ज़त हूँ, बेमोल हूँ, बेकीमत हूँ, महज इसलिए कि जिस शख्स पर मैंने एतबार करके अपना मान, अपना गुरूर सौंपा, वो मेरी मताए अजीज़ को ठोकर मारकर चला गया। कसूर किसका हुआ? मेरा, मेरी मासूमियत का या इसका और इसके फ़रेब और दगाबाजी का? फिर ये दुनिया मुझे कसूरवार क्यों ठहराती है? शायद इसलिए कि जो शख्स आंखें रखता है वो अगर ठोकर खाए तो कसूर पत्थर का नहीं होता, अपनी ही आंखों का होता है। वो रोती रही, उलझे अधूरे जुमले बड़बड़ाती रही, खुद से लड़ती रही। अतिया, नुमाना वगैरह दरवाज़ा बजा बजा कर माफ़ियाँ मांग कर थक हार कर सोने चली गईं। वो जागती रही, रोती रही और दिल की भड़ास निकालती रही। ये दुनिया खुदा ने मर्दों के लिए बनाई है, इनकी खुशियों के लिए, इनकी तस्कीन के लिए औरत को बनाया। अब ये इनकी मर्ज़ी है कि कब तक वो अपनी तस्कीन हासिल करते रहें और कब दिल भर जाने पर औरत को बेकीमत बेमोल करके चलते बने। लेकिन मैं इतनी आसानी से अपनी हार तस्लीम कर ही नहीं सकती। मिस्टर शहरयार फारूकी, तुम मेरी पहुंच से दूर हो गए तो क्या? तुम्हारे लाखों हमजिन्स कुत्तों की तरह मेरे आगे पीछे फिरते हैं। मैं इन सब से वो इंतकाम लूँगी जो मैं तुमसे लेना चाहती हूँ। मैं मर्द ज़ात के मुंह पर इतने धप्पड़, इतने तमांचे लगाऊंगी कि आइंदा कोई मर्द किसी मासूम लड़की को धोखा देने का सोच कर ही कांप उठे। रो रो कर जब वो बेहाल हो गई तब सोफे से उतर के नीचे कारपेट पर बैठ गई। आंसुओं से तरबतर चेहरा कमीज के दामन से रगड़ कर साफ किया और गहरे गहरे सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। जरी, बहुत दिनों से मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, न जाने तुम्हें कैसा लगे। जरी, आई लव यू। वो अवैस था जिसने शहरयार के बाद इससे ये बात कही थी। वो चुपचाप खड़ी इसका चेहरा देखती रही। फिर जब इसने जज्बात से मगलूब होकर इसका हाथ थामना चाहा तो इसने वही हाथ छुड़ाकर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया था। फिर हुमायूं था, नीलगू आंखों और सुनहरी माइल बालों वाला। वो यूनिवर्सिटी में इसका क्लास फेलो था। दूसरा धप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था और तीसरा धप्पड़ वो राशिदी साहब को मारना चाहती थी। लेकिन अफसोस इसे इस बात का था कि वो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी काइयाँ निकले थे और अब तक इन्होंने अपनी मोहब्बत का खुला इजहार किया ही नहीं था जो वो अपनी हसरत को दिल से निकाल कर इनके चेहरे पर छाप सकती। बात ये नहीं थी कि ये तमाम हजरात इसके बेपाया हुस्न से मरूब होकर इस तक पहुँचे थे। बात ये थी कि अब वो उंगली पकड़कर सबको इस मंजिल तक लाती थी। इजहार सुनने से पहले अपनी बातों से, अपनी हंसी से और अपनी इनायात से मुखातिब को ये यकीन दिलाती थी कि वो इजहार सुनने की ख्वाहिशमंद है और जैसे ही इजहार होता वो अपने अंदर मचलती बेपाया ख्वाहिश को पलक झपकते में पूरा कर लेती थी। वो अपनी ज़िंदगी में मिलने वाले हर मर्द को तमाचा मारने की ख्वाहिशमंद थी। इसके लिए जैसे ये इसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद ठहरा था। हर वक्त हर जगह वो ये सोचकर परेशान रहती थी कि अब इसका अगला शिकार कौन होगा। इस वक्त भी सोफे से टेक लगाकर वो यही सोचने लगी थी। अपना अगला टारगेट इसने आज शाम को ही देखा था, आज़म हुसैन। वो ज़ेर लब बड़बड़ाई, देखते हैं कितने पानी में हो। इसकी आंख खुली तो पर्दों से छिनकर आने वाली रोशनी कमरे में जगह जगह फैली हुई थी। दुखते हुए सर और सूजी हुई बोझल आंखों से इसे याद आया कि वो रात को कब और कैसे सोई थी। इसने वॉल क्लॉक में 12 बजाती सुइयों को गायब दिमागी से देखा। उठकर पर्दे हटाए, खिड़कियां खोली और बाहर निकल आई। बाहर फैला सन्नाटा बता रहा था कि वो सब जा चुकी थीं। सिर्फ किचन से अन्ना बी की खटर फटर की आवाज़ें आ रही थीं।
بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی وہ کچن کے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ اٹھ گئیں بیٹا؟ انہوں نے پیاز کاٹتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی۔ جی، وہ بولی تو اسے علم ہوا رو رو کر اس کا گلا بری طرح سے بیٹھ چکا تھا۔ کیوں گھر آئے مہمانوں سے جھگڑا کرتی ہو؟ بات بے بات، بچیاں تمہاری خوشی منانے آئی تھیں، یہی سوچ لیا ہوتا۔ وہ خفا سی تھیں۔ سوری انا بی، بس پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ خیر میں ابھی اس سے فون کر کے ایکسکیوز کر لوں گی۔ آپ پلیز مجھے اسٹرانگ سی چائے بنا دیں، سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ وہ مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ نہا دھو کر چائے پی کر جب اس نے خود کو قدرے بہتر محسوس کیا تو ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر برآمدے میں چلی آئی۔ کل کی نسبت آج موسم قدرے خوشگوار تھا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ٹھنڈی مستانی ہوائیں لان میں لگے پودوں سے اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ اس نے عطیہ کا نمبر ڈائل کیا اور دوسری جانب جاتی بیل کو سننے لگی۔ ہیلو، فون عطیہ نے ہی اٹھایا تھا۔ عطیہ میں زرمینہ ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ اوہ، غصہ اتر گیا محترمہ کا؟ وہ شگفتگی سے بولی۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ عطیہ آئی ایم سوری میں، ارے چھوڑو زری، جانے دو۔ عطیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کل جو کچھ ہوا اس کا ہم سب کو بھی افسوس ہے۔ غلطی میری بھی تھی۔ تمہارے جذبات کو سمجھتے ہوئے مجھے وہ سب کچھ نہیں کہنا تھا۔ عطیہ میں نے تمہیں بہت سخت کہا۔ میں نے کہا نہ زری، جانے دو۔ بس ہم سب کی تو یہی خواہش ہے کہ تم وہ سب کچھ بھول کر نارملی بیہیو کرو اور انکل کمال کی جان چھوڑ کر پیا دیس جا بسو۔ زرمینہ نے دکھ سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ نصیحت کی کڑوی گولی ہی ایسی تھی جو اس سے کسی حال نہیں نگلی جاتی تھی۔ اوکے عطیہ، خدا حافظ۔ پھر تم چکر لگانا کسی دن۔ ہاں آؤں گی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور لمبے پالشڈ ناخنوں سے ٹیلی فون سیٹ بجاتی کچھ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ دوسرا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ہیلو، سلسلہ ملنے پر وہ بولی۔ کون؟ راضی بات کر رہے ہو نا؟ جی ہاں زرمینہ جی، کہیے کیسی ہیں؟ کل ہم سے ملے بغیر رفو چکر ہو گئیں۔ میں آنٹی سے مل کر آئی تھی، وہ جلد بازی سے بولی۔ راضی یار، ایک کام تھا تم سے۔ زہ نصیب، ہم سے اور آپ کو کام؟ کوئی برمحل شعر یاد نہیں آ رہا، ورنہ ضرور کہتا۔ خیر فرمائیے، بندہ ناچیز کیا کر سکتا ہے آپ کے لیے؟ مجھے اعظم حسین صاحب کا فون نمبر چاہیے۔ دراصل کل ان کا افسانہ اس قدر شاندار تھا کہ میں نے بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے جلدی میں گھر لوٹنا پڑا۔ اب چاہتی ہوں کہ انہیں فون کر کے ان کے افسانے کی تعریف کروں۔ پلیز تم مجھے ان کا نمبر لکھوا دو۔ اچھا ذرا رکیے، میں پتہ کرتا ہوں ماما سے۔ وہ اسے ہولڈ کروا کے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا۔ زرمینہ جی، اعظم صاحب کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ماما کے پاس نہیں ہے۔ وہ عارفین پلازا میں رہتے ہیں، فلیٹ نمبر G9۔ اچھا، وہ قدرے مایوس ہو گئی۔ تھینک یو راضی۔ فون رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بے دلی سے ٹہلتے ہوئی لان میں آ گئی۔ اعظم حسین کے فلیٹ میں فون نہیں تھا، لہٰذا وہ اس سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی، اور چونکہ وہ قطعاً اجنبی شخص تھا اس لیے وہ بے دھڑک اس سے ملنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ اندر چلی آئی۔ میز پر اخبار جوں کا توں رول ہوا رکھا تھا۔ کمال ہے بابا، آج اخبار پڑھ کر نہیں گئے؟ اس نے ربر بینڈ اتارا اور اخبار کھول کر سرخیاں پڑھنے لگی۔ صفحے الٹتے ہوئے اس کے ہاتھ اور نظریں یکبارگی ٹھٹکیں۔ اعظم حسین کی چھوٹی سی تصویر کے ساتھ ان کا انٹرویو بھی چھپا تھا۔ میرے قلم کی تلخی میری زندگی کے نارسائیوں اور محرومیوں کی پیدا کردہ ہے، اس نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، لیکن یہ میرا اظہار شکست نہیں، اعلان جنگ ہے۔ وہ جلدی جلدی پڑھتی گئی۔ ہمارے معاشرے کے جسم پر بدعنوانیوں، چور بازاریوں اور ناانصافیوں کے بڑے بڑے زخم پھیلے ہوئے ہیں جو رفتہ رفتہ ناسور کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اب اس کوڑ زدہ جسم کا علاج کس قدر ممکن ہے، لیکن پھر بھی میرے ہاتھ میں قلم کی صورت یہ جو چھوٹا سا نشتر ہے، میں اسے بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، ایک اکائی ہوں، لیکن بڑی سے بڑی دیوار میں بھی ایک چھوٹی سی اینٹ اپنی ایک علیحدہ مسلم حیثیت رکھتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اینٹ ہی سہی، اپنی جگہ مضبوطی سے جمے رہنے کے عہد پر کاربند ہوں۔ اخبار کو دوبارہ رول کر کے ٹھوڑی کے نیچے جما کر اس نے سوچا، دعوے تو بڑے بڑے ہیں، لیکن کوئی اور تمہیں آزمائے نہ آزمائے، میں تمہیں ضرور آزماؤں گی کہ جو مرد مجھے باہر سے جتنا زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، مجھے لگتا ہے اندر سے وہ اتنا ہی بودا اور کمزور ہوگا۔ شام کو خلاف توقع سفینہ چلی آئی۔ زرمینہ اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ جاؤ دفع ہو۔ وہ اس سے لپٹی تو اس نے خفگی ظاہر کرتے ہوئے اسے علیحدہ کر دیا۔ کتنے دن سے مری ہوئی ہو وہاں، نہ کوئی خط نہ ٹیلی فون۔ کل میری سالگرہ بھی گزر گئی اور موصوفہ کا نام و نشان نہیں۔ کتنا مس کیا میں نے تمہیں۔ اب آ گئی ہوں تو ساری شکایتیں دور کر دوں گی۔ وہ مزے سے ٹانگ اوپر کر کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اور رہا گفٹ کا سوال تو تمہارے لیے ایسا زبردست گفٹ لائی ہوں کہ کیا یاد کرو گی۔ کوئی سفینہ بھی ہے دنیا میں؟ اچھا، وہ ہنسی۔ کیا ہاتھی وغیرہ لے آئی ہو؟
سنا ہے پرانے زمانے میں بادشاہ کسی کو تنگ کرنا چاہتے تھے تو ہاتھی انعام میں دے دیا کرتے تھے۔ ارے جناب، ہم غریب آدمی، ہمیں تنگ کرنا بھی ہوا کسی کو تو لے دے کے ایک مٹھو ہی دے سکتے ہیں، لیکن فی الحال ایسا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ میں تمہارے لیے جیولری لائی ہوں اغوانی۔ ریلی؟ وہ کھل اٹھی۔ کہاں ہے؟ دکھاؤ۔ ارے واہ، ایسے ہی دکھا دوں؟ پہلے کیک کھلاؤ، اچھی سی چائے پلاؤ، پھر نام لو گفٹ کا۔ زرمینہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر کچن کی جانب چل دی۔ چائے بنا کر اس نے فریج سے باقی بچے ہوئے کیک کے پیس نکالے اور اس کے پاس آ گئی۔ زری کیک کھاتے کھاتے اچانک سفینہ نے اسے مخاطب کیا۔ تجھے کیا ہو جاتا ہے یار؟ لگتا تو نہیں ہے کہ تو بظاہر اچھی خاصی نارمل نظر آتی لڑکی بھی ایسا بیہیو کر سکتی ہے؟ زرمینہ کیتلی سے چائے انڈیل رہی تھی، اس کے ہاتھ تھم گئے۔ اوہ! کیتلی میز پر رکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ تو پہنچ گئی تم تک خبر؟ بات یہ اہم نہیں ہے کہ خبر مجھ تک پہنچی اور کیسے پہنچی، بات اہم یہ ہے کہ… سفینہ، اس نے بات کاٹ دی۔ میں اس موضوع پر اتنا کچھ سن اور کہہ چکی ہوں کہ اب الفاظ میرے لیے بے وقت اور بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب اگر کوئی مجھے کچھ سمجھاتا بھی ہے نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے الفاظ روئی کے بے جان گالوں کی طرح میرے ارد گرد گر رہے ہیں، بکھر کر ہواؤں میں تیر رہے ہیں، لیکن مجھ تک پہنچ نہیں پا رہے۔ میں انہیں سن بھی لوں تو سمجھ نہیں سکتی۔ سفینہ، میرے اندر اتنا زہر بھر چکا ہے کہ اگر یہ زہر کسی رستے سے باہر نہ نکلا تو میں مر جاؤں گی۔ اچانک ہی وہ اسے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زری، زہر نکالنے کا جو طریقہ تو نے سوچا ہے نا، وہ غلط ہے، بالکل غلط۔ وہ اسے محبت سے تھپکنے لگی۔ میں نہیں جانتی سفینہ، کیا صحیح ہے کیا غلط، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ یہ تو اپنے اپنے دلوں کے فیصلے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ساری دنیا جس بات کو صحیح سمجھے اسے میرا من بھی صحیح سمجھ لے۔ ہو سکتا ہے میں اسے غلط سمجھوں۔ فیصلہ تو وقت کرتا ہے، اور اگر ایک بار پھر وقت نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو اب مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں۔ تو ہٹ درم ہو گئی ہے زری، تو ایسی تو نہ تھی، تو میری بات تو سنتی تھی، سمجھتی تھی۔ ہاں، وہ اس سے علیحدہ ہوئی۔ سنتی اب بھی ہوں، لیکن سمجھ نہیں پاتی۔ صبح کمال انکل نے مجھے فون کیا تھا، سفینہ نے بتایا۔ بابا نے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ تم اسد عثمانی کا پروپوزل قبول کر لو، وہ ہر طرح سے سوٹ کرتا ہے تمہیں۔ میرے ذہن کو لفظ مرد سوٹ نہیں کرتا سفینہ، اور کسی نے میرے ساتھ زبردستی کی نہ تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تمہارے ساتھ کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں کر رہا ہے، اور اگر زبردستی کرنی ہوتی تو تمہاری مرضی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ سیدھا سیدھا کمال انکل تمہارا ہاتھ پکڑتے اور اس کی گاڑی میں بٹھا دیتے، لیکن وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم خود اپنی مرضی اپنی خوشی سے حامی بھرو۔ زرمینہ، حادثے ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہزاروں طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی تمہاری طرح خود کو اتنے پردوں میں چھپانے کی کوشش نہیں کرتا۔ لوگ فیس کرتے ہیں دنیا کو، زندہ رہتے ہیں، خوش نہ بھی ہوں تو خوش نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کچھ تم کر رہی ہو وہ بزدلی ہے۔ وہ اچانک ہی مسکرا دی تھی۔ دراصل سفینہ کو علم ہی نہ تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور اس کے اپنے خیال میں جو کچھ وہ کر رہی تھی وہ بڑا بہادری کا کام تھا۔ لو، اس میں بھلا مسکرانے کی کون سی تک ہے؟ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ تم مجھے بزدل سمجھتی ہو صفو رانی؟ تمہیں علم نہیں تمہاری دوست کتنی بہادر ہو گئی ہے۔ کیا خاک، شادی جیسے اہم فریضے سے منہ چھپائے بیٹھی ہو۔ میں شادی سے منہ نہیں چھپا رہی، بلکہ جس سمت سے شادی ہونی ہے اسے اس کا اصل چہرہ دکھا رہی ہوں۔ تم کیا جانو سفینہ احمد، تمہاری دوست کیا شاندار کام کر رہی ہے۔ وہ سوچتی رہ گئی۔ وہ کھرپی لیے کیاریوں کو ادھیڑے ڈال رہی تھی جب انا بی نے اسے مسز صدیقی کے فون کا بتایا۔ وہ کھرپی چھوڑ کر اندر بھاگی۔ ارے ہاتھ تو دھو لو، مٹی پھیلاؤ گی سارے میں، انہوں نے جھڑکا۔ واپس موڑ کر بادل نخواستہ اس نے پائپ سے ہاتھ دھوئے اور انہیں جھٹکتی ہوئی اندر آ گئی۔ ہیلو، السلام علیکم آنٹی۔ والسلام، کیسی ہو زری؟ شکر ہے خدا کا، آپ سنائیے کیسے یاد کر لیا آج؟ کمال صاحب کہاں گئے ہوئے ہیں؟ بابا ہوتے ہی کب ہیں گھر پر، صبح کالج، شام دوستوں کے ساتھ، رات کو بھی ان کے اسٹوڈنٹس نہیں چھوڑتے انہیں۔ کوئی خاص بات؟ ہاں بھائی، وہ پرسوں مشاعرہ ہے نا، جناب اسرار زیدی آئے ہوئے ہیں، ان کے اعزاز میں عشائیہ ہے۔ میں نے سوچا تھا اس بار پروفیسر صاحب کو کوئی بہانہ نہیں بنانے دوں گی۔ اب کس وقت ملیں گے وہ؟ آنٹی آپ 10 بجے تک رنگ کر لیں، میں بابا سے کہوں گی وہ ویٹ کر لیں آپ کے فون کا، یا خود رنگ کر لیں گے آپ کو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، دعوت نامے تو میں راضی سے بھجوا دوں گی، لیکن انہیں خود بھی تاکید کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ ہر بار طرح دے جاتے ہیں، وہ ہنس دی۔ جی ٹھیک ہے، میں بابا سے کہہ دوں گی۔ دفعتاً اسے ایک خیال آیا۔ جسٹ اے منٹ آنٹی، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ضرور پوچھو، وہ خوشدلی سے بولیں۔ وہ کیا نام تھا ان کا؟ اعظم حسین صاحب، وہ آئیں گے؟ نہ صرف آئیں گے بلکہ غزل بھی پڑھیں گے؟ وہ ہنسی۔ وہ شاعر بھی ہیں؟ اسے تعجب ہوا۔ بڑی اعلیٰ پائی کی شاعری فرماتے ہیں حضرت، تم آنا تو سن لینا ان کی غزل۔ جی ضرور آؤں گی۔ فون رکھ کر وہ سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہی انداز، وہی سارے کام، ویسی ہی باتیں۔ یہ اعظم حسین ہیں یا شہریار کا دوسرا روپ؟
اس نے مشاعرے میں جانے کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ وہ کمال علی صاحب کے ساتھ پہنچی تھی، اس لیے اسے بالخصوص اگلی نشستوں میں جگہ ملی۔ ٹھیک طرح سے بیٹھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اس سے ذرا سے فاصلے پر کھڑا تھا، سفید شلوار سوٹ میں ملبوس، سیاہ ویسٹ کوٹ کے بٹن بند کرتا۔ وہ اسے پہلے دن سے مختلف اور اچھا لگا۔ بس اب گرمی کا بہانہ کر کے اسے اتارنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ شاید اس کا دوست تھا جو اسے دھمکی دے کر گیا تھا۔ ارے بھائی، یہ تو اعظم لگتا ہے۔ کمال علی اچانک چونکے تھے۔ جانتے ہیں آپ انہیں؟ وہ بھی چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ بہت اچھی طرح، میرا بڑا لائق شاگرد رہ چکا ہے۔ اسی اثناء میں وہ بھی ان کی طرف دیکھ چکا تھا۔ فوراً اپنی جگہ سے ہٹ کر ان لوگوں تک چلا آیا۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ کمال علی نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ بڑے مارکے سر کرتے پھر رہے ہو بھائی، بڑی خوشی ہوتی ہے تمہیں پڑھ کر۔ آپ کی دعائیں ہیں سر، آپ کی کرم نوازیاں ہیں۔ آپ مجھے قلم پکڑنا نہ سکھاتے تو میں یہاں تک کیسے پہنچتا؟ اس نے ایک چٹتی سی نگاہ زرمینہ پر ڈالی۔ لیمن کلر کے بلوچی کرتے میں وہ ہرشن کی کافی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اعظم حسین کی نگاہ چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر نہ ٹکی۔ وہ کسمسا کر رہ گئی۔ یہ میری بیٹی ہے زرمینہ، ایم اے کیا ہے اس نے سوشیالوجی میں۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اس نے رسماً کہا تھا۔ میرا خیال نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ وہ کاٹدار لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ اگر آپ بابا کو جانتے ہیں تو اس وقت آپ نے لا علمی کا اظہار کیوں کیا تھا؟ آپ؟ وہ الجھن امیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کب کی بات کر رہی ہیں محترمہ؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ بنتا ہے کم بخت۔ وہ تلخی سے سوچ کر رہ گئی۔ یہ دو کشتیوں کی سواری کیسی ہے اعظم بیٹے؟ کمال علی شگفتہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے۔ افسانہ نگاری کے تو ہم بھی قائل ہیں، یہ شاعری کب سے ہونے لگی؟ ارے سر، تک بندی ہے۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ یہ مسز صدیقی جو ہے نا، گھیر گھیر کر لاتی ہیں مجھے اس طرف۔ کتنا ہی بچ نکلنے کی کوشش کر لوں، کامیاب ہو نہیں پاتا۔ زرمینہ ان کی باتوں کے دوران مسلسل پہلو بدلتی رہی، ناگواری کا اظہار کرتی رہی، اور یہ سب کچھ شاید اسے متوجہ کرنے کے لیے تھا۔ لیکن جب وہ دوسری بار اس سے مخاطب ہوئے بغیر کمال علی سے ہاتھ ملا کر چلا گیا تو وہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ یا تو تم واقعی بہت سادہ ہو یا پھر بہت خطرناک، وہ سوچ رہی تھی۔ مشاعرے کے بعد عشائیہ تھا، لیکن کمال علی کو کسی دوست سے ضروری ملنا تھا۔ وہ لوگ مسز صدیقی سے معذرت کر کے چلے آئے۔ زرمینہ کو اس طرح سے لوٹ آنے کا بے حد افسوس تھا۔ وہ ایک بار پھر اعظم حسین سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا یہ رویہ واقعی فطری ہے یا وہ مرد کی ازلی بناوٹ سے کام لے رہا تھا۔ بہت عرصے بعد اسے کسی مرد کے ایسے رویے کا سامنا کرنا پڑا تھا، ورنہ تو ہر کسی نے پہلی ملاقات سے آخری ملاقات تک صرف آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارا اصلی چہرہ کیا ہے مسٹر اعظم، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ رات کو بستر پر لیٹ کر اس نے سوچا تھا۔ عارفین پلازا کے فلیٹ جی 9 تک پہنچنے میں اسے کوئی دشواری نہ ہوئی تھی۔ چند لمحوں تک اس نے بوسیدہ سے بے رنگ دروازے کا جائزہ لیا، پھر کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ جو آواز برآمد ہوئی وہ بیل کی نہیں، اس کی اپنی چیخ تھی۔ اسے بڑی زور سے کرنٹ لگا تھا۔ جی فرمائیے۔ اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے سر اٹھایا۔ اسے علم ہوا کہ آواز پیچھے کی جانب سے آئی تھی۔ وہ مڑی تو سامنے والے فلیٹ سے کوئی سر نکالے کھڑا تھا، پورے 32 دانت باہر نکالے۔ وہ یقیناً اس کی چیخ سن کر آیا تھا، اور اسے بخوبی علم بھی تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں اعظم حسین صاحب رہتے ہیں؟ بالکل رہتے ہیں، اس نے سر ہلایا۔ گھر پر ہیں؟ جی نہیں، نیچے واپس جائیں، پلازا سے نکل کر روڈ پر بائیں جانب چلیں۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک گندا سا ہوٹل ہے، ایرانی یا افغانی، ایسا ہی کچھ نام ہے اس کا، وہیں بیٹھے ہوں گے۔ یہ معلومات اس کو فراہم کرتے ہی اس نے سر واپس غڑپ سے اندر کر لیا۔ زرمینہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ اس سر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی۔ ہوٹل واقعی بہت گندا تھا، اور اسے اندر جا کر علم ہوا کہ یہاں آ کر اس نے بڑی غلطی کی تھی۔ عجب کماش کے لوگ وہاں بیٹھے چائے اور سگریٹ نوشی میں مشغول تھے۔ اس نے ایک نگاہ تمام میزوں پر ڈالی اور باہر نکلنے لگی۔ اچانک ہی کسی نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھائی، وہ اویس تھا۔ کیسی ہیں زرمینہ جی؟ ٹھیک ہوں شکریہ۔ اس نے نکلنا چاہا۔ یہاں کیسے؟ وہ بیچ میں ہو گیا۔ میں اعظم حسین صاحب کو دیکھنے آئی تھی، لیکن وہ یہاں نہیں ہیں۔ ابھی کچھ دیر قبل تک تھے۔ آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہے کچھ کام؟ وہ چڑ گئی۔ میرا راستہ چھوڑو۔ اجی ہماری مانیے، وہ آپ کے مطلب کے بندے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بھڑکی۔ پہلے تو ہماری باتوں کا مطلب آپ بغیر سنے سمجھ لیتی تھیں۔ اس نے آہ بھری۔ ہاں بھائی، وقت وقت کی بات ہے۔ وہ سائڈ سے ہو کر نکل آئی اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر آ گئی۔ یہ کمبخت یہاں کیوں مرا ہوا ہے؟ اس نے بھنا کر سوچا، اور کیوں معنی خیز باتیں کر رہا تھا؟
کبھی اس کی ایسی ہی معنی خیز باتوں کو تم سراہا کرتی تھی۔ اس کے دل میں کسی نے چپکے سے کہا، بھول گئیں کیا؟ اس نے پسینہ صاف کیا اور ٹیکسی کو اشارے سے روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ اس واقعے کے تیسرے روز وہ اپنے کمرے میں بیٹھی گلدان میں تازہ پھول سیٹ کر رہی تھی جب انا بھی اندر آئیں۔ زری بیٹی، کوئی اعظم صاحب ہیں تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ وہ ایک ہی جست میں کھڑی ہوئی۔ کہاں بٹھایا انہیں؟ باہر لان میں کھڑے ہیں، اندر نہیں آتے؟ کیوں؟ وہ متعجب ہوئی۔ معلوم نہیں کیوں، تمہارے بابا کا پوچھا، جب علم ہوا کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو کہنے لگے یہاں باہر ہی ٹھیک ہے۔ اچھا انا بھی آپ؟ انہیں شربت بنا دیں، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ اس نے وارڈروب میں سے اپنا پسندیدہ سوٹ نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ کپڑے بدل کر، بالوں کو برش کر کے، پرفیوم چھڑک کر جب وہ باہر آئی تو وہ جانے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ السلام علیکم، وہ مسکراتی ہوئی اس تک پہنچی۔ کہاں چل دیے آپ؟ میں سمجھا آپ ملنا نہیں چاہتی، ورنہ اب تک آ جاتی۔ اس نے ایک بار غور سے اس کی سمت دیکھا۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنوں میں وہ سما نہ جانے کیوں اتنا سحر انگیز ہو گیا تھا۔ ہوا یکبارگی زور سے چلی اور زمینہ کو اپنا دوپٹہ اور چہرے پر آتے بال سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کھڑا اس کو خود سے الجھتے دیکھتا رہا۔ بیٹھیے پلیز، اس نے پاس پڑی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا۔ اسے بیٹھنے کا کہتے ہوئے اس نے محسوس کیا اس کا دل عام رفتار سے تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے ایک نظر زرمینہ نے اس پر ڈالی۔ وہ خاموش سادہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ بابا سے ملنے آئے تھے یا مجھ سے؟ اس کی نظروں سے گھبرا کر اس نے پوچھا۔ آپ سے؟ کہیے۔ میں کہوں؟ میرا خیال ہے کہنا تو آپ کو تھا کچھ۔ مجھے؟ اس نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ چند روز ہوئے راضی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ آپ نے اس سے میرا کانٹیکٹ نمبر مانگا تھا اور میرا ایڈریس پوچھا تھا۔ 3 روز قبل میرے پڑوسی نے مجھے بتایا کہ کوئی خاتون مجھ سے ملنے آئی تھی، جو کہ مجھے یقین ہے آپ ہی تھی۔ پھر اویس ملا، اس نے بتایا آپ مجھے ڈھونڈتی ہوئی ہوٹل تک آئی تھیں۔ ان سب باتوں کا غالباً ایک ہی مطلب نکلتا ہے مس زرمینہ کمال علی، کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے۔ میں چونکہ ذاتی طور پر کمال علی صاحب کو جانتا ہوں، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ میری تلاش میں یوں در بدر پھریں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، صبح کہیں ہوتا ہوں تو شام کو کہیں۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ خود حاضر خدمت ہو جاؤں۔ اب فرمائیے کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ زرمینہ نے پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اپنے گھر میں یہ کام کس قدر مشکل تھا، وہ باتیں کرنا جو وہ دوسرے مقامات پر بآسانی کر لیا کرتی تھی۔ دراصل آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں خاص طور پر آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ اس روز ادبی نشست میں آپ کا افسانہ بہت اچھا لگا تھا مجھے۔ میں خصوصاً آپ سے مل کر تعریف کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے خیال میں یہ ادیب کا حق ہوتا ہے، لیکن مجھے جلدی میں وہاں سے آنا پڑا، اسی لیے میں نے راضی کو فون کر کے آپ کا نمبر مانگا تھا۔ اس نے مجھے ایڈریس بتا دیا، حالانکہ مجھے ایڈریس نہیں چاہیے تھا۔ پھر مشاعرے میں آپ کی غزل سنی۔ ایک بار پھر میں مشاعرے کے اختتام پر آپ سے نہ مل پائی۔ دوسرے روز میں آپ کے علاقے سے گزر رہی تھی، سوچا مل کر دیکھوں پرستاروں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے، لیکن آپ گھر پر نہیں تھے۔ اویس مل گیا، میں نے رسماً آپ کا تذکرہ کر دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ او یعنی میں وہ پہلا ادیب ہوں جو محض اپنی تعریف سننے ایک پرستار کے گھر تک آ پہنچا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اچھا مس کمال علی، میں چلتا ہوں، سر آئیں تو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ آپ پھر آئیں گے نا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لگن سے پوچھا۔ جی کوشش کروں گا، خدا حافظ۔ وہ مڑ کر بیرونی گیٹ کی طرف چل دیا۔ زرمینہ وہیں کھڑی رہی تا دیر۔ عجیب آدمی ہے، اس نے سوچا تھا، کوئی تاثر ہی نہیں دیتا۔ اسے سفینہ کی طرف جانا تھا، دونوں نے مل کر خریداری کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ بالوں کو بینڈ سے جکڑتی وہ کمال علی کے کمرے کی طرف آئی۔ بابا، اس نے اندر جھانکا، میں سفینہ کی طرف جا رہی ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کتاب بند کر دی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ذرا ریڈیو اسٹیشن جا رہا ہوں، 5 منٹ کا کام ہے، پھر چلیں گے آپا کی طرف۔ میں بھی کتنے ہی دنوں سے جا نہیں پا رہا ہوں۔ کمال علی صاحب اس کی خالہ کو آپا کہتے تھے۔ جی بہتر، تم بیٹھو گاڑی میں آتا ہوں۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ریڈیو اسٹیشن کیوں جا رہے ہیں بابا؟ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پوچھا۔ بیٹا اسکرپٹ دینا ہے ڈرامے کے لیے، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولے۔ آپ نے لکھا ہے؟ اسے حیرانی ہوئی۔ انہوں نے ایک عرصے سے لکھنے کے کام کو خیرباد کہا ہوا تھا۔ کیوں نہیں لکھ سکتا؟ وہ ہنسے۔ ایک زمانے میں بس یہی تو ایک کام کرتا تھا۔ جی لیکن اتنے عرصے بعد یہ خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ بڑی محبت سے فرمائش کی ہے اعظم نے، مجبور کر دیا۔ وہ ہنسے۔ مجھے بھی لطف آیا ہے، اب لکھوں گا اس کے لیے۔ اعظم حسین نے اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں اعظم حسین، ملی تھی تم اس روز مشاعرے میں؟ وہی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں وہاں؟ بہت کچھ کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ ہنسے۔
کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ عارضی طور پر تقرری ہوئی ہے اس کی وہاں، کوئی ڈھنگ کا کام نہیں مل سکا ہے اب تک۔ کبھی کسی کا انٹرویو کر لیتا ہے، کبھی کسی ڈرامے کا مسودہ تیار کر دیتا ہے، کسی پروگرام کا اسکرپٹ لکھ دیتا ہے۔ آج کل سرمایہ کے نام سے ایک پروگرام کر رہا ہے ہفتہ وار، اسی لیے مجھ سے یہ لکھوایا ہے اس نے۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ کتنے دن سے وہ اعظم سے اگلی ملاقات کی کوئی سبیل تلاش کر رہی تھی، اور اب کتنی آسانی سے اس کا کام بن گیا تھا۔ لیکن اچانک ہی اس کا دل پسماندگی کا شکار ہونے لگا۔ اعظم وہ شخص تھا جس میں پہلی ہی ملاقات میں اس نے شہریار کی جھلک محسوس کی تھی، وہی انداز، وہی طور طریقے، وہی بے نیازی۔ تب اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی، اس کے وجود کو توڑ پھوڑ دے گی۔ شہریار نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن آخری بار جب وہ گھر پر اس سے ملنے آیا تھا وہ اسے کچھ اور لگا تھا، شہریار سے مختلف، ایک سیدھا سادہ انسان۔ اور تب سے وہ ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ کبھی وہ سوچتی وہ چپ چاپ اس کا پیچھا چھوڑ دے، اور کبھی سے خیال آتا آزما کر تو دیکھے یہ شخص اندر سے کیسا ہے۔ اب تک جو مرد اس سے ٹکرائے تھے وہ سب ایک جیسے تھے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اویس، ہمایوں، راشدی صاحب، سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے تھے، بظاہر معزز، شریف اور عزت کرنے والے، لیکن ذرا سا موقع پاتے ہی سب کے سب چولہا بدل لیتے تھے، بات کرنے کے انداز بدل جاتے تھے، نظروں کے زاویے بدل جاتے تھے۔ مرد کے اس روپ سے زرمینہ کو نفرت تھی، سخت نفرت۔ لیکن یہ اعظم حسین، وہ الجھن میں مبتلا ہو گئی۔ تم اندر چلو گی یا یہیں گاڑی میں بیٹھو گی؟ کمال علی نے اترتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ گم و گو کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ نہیں، میں اندر چلوں گی۔ پھر یک لخت وہ بول اٹھی۔ ریڈیو اسٹیشن کی عمارت اس کے لیے نئی نہیں تھی، پہلے وہ بابا کے ساتھ اکثر یہاں آتی تھی۔ ان کی رہنمائی میں چلتی ہوئی وہ جس کمرے میں پہنچی وہاں کافی لوگ جمع تھے، بڑے زور و شور سے کسی ڈرامے پر بحث ہو رہی تھی۔ کمال علی بھی بیٹھتے ہی شریک گفتگو ہو گئے۔ وہ ایک کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر سب کو دیکھتی اور سنتی رہی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اندر آیا تھا۔ اس کی سب سے پہلی نگاہ زرمینہ پر پڑی۔ ذرا سی گردن جھکا کر اس نے جیسے اس کا حال دریافت کیا اور کمال علی کی جانب بڑھ گیا۔ اور اگر یہ بھی اویس، شہریار اور راشدی صاحب کی قسم کا ہے تو پہلے یہ ایک دو بار کنکھیوں سے مجھے دیکھے گا، پھر مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر ذرا ڈھٹائی سے گھورے گا، اور پھر میرے پاس آ کر بڑی عزت سے میرا حال دریافت کرے گا، خوش اخلاقی سے کچھ باتیں کرے گا، پھر اس طرح دروازے تک چھوڑنے جائے گا جیسے اس سے بڑا اخلاق کا علمدار آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ مسلسل اسے گھورتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی جب کمال علی کی آواز نے اسے ہڑبڑا دیا۔ چلو بیٹی، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس کھڑے تھے۔ تب اسے علم ہوا کہ جتنی دیر وہ ایک ٹیک اسے دیکھتی رہی ہے، اس پورے عرصے میں اس نے ایک بار بھی گردن گھما کر اسے نہیں دیکھا، اور کمال علی کے بعد کسی اور سے محض گفتگو تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمال علی کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل آئی۔ کمال علی کا لکھا ہوا پروگرام بہت اچھا گیا تھا، ادبی حلقوں میں اس کی کافی پذیرائی ہوئی تھی۔ اعظم نے اسے بڑی اچھی طرح سے پیش کیا تھا۔ زرمینہ کا دل ایک بار پھر مچلنے لگا۔ ایک بار پھر وہ اسی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ جس وقت وہ ریڈیو اسٹیشن کا نمبر ملا رہی تھی، اسے خود بھی علم نہیں تھا وہ اس سے کیا بات کرے گی۔ جی، اعظم حسین بات کر رہا ہوں۔ جب اس نے آ کر ریسیور اٹھایا، وہ چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑی رہی۔ ہیلو، وہ پھر بولا۔ جی اعظم صاحب، میں زرمینہ ہوں۔ کون زرمینہ؟ اس کی انا پر بڑی کاری ضرب لگی۔ زرمینہ کمال علی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر وہ بولی، کمال علی صاحب کی بیٹی، وہی کمال علی جو کسی زمانے میں آپ کے استاد بھی رہ چکے ہیں، اور جن کا لکھا پروگرام۔ جی جی، فرمائیے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر خالصتاً اجنبی لہجے میں بولا، میں پہچان گیا ہوں۔ جی شکریہ، وہ طنز سے بولی۔ میں نے سوچا کہ آپ کے پروگرام کی تعریف کر دوں۔ اچھا پیش کرتے ہیں آپ، اچھا خیال ہے۔ شکریہ، وہ مختصراً بولا۔ غالباً وہ عجلت میں تھا۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ نہیں، پھر اس نے سوچا، غالباً یہ مختلف ہے، یا پھر یہ کہ اعظم ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، اس کا نام ہے، پہچان ہے، قابل احترام گردانا جاتا ہے، اتنی آسانی سے کیسے عیاں کر دے گا خود کو؟ کچھ تو بے نیازی سے بناوٹ سے کام لے گا نا؟ کچھ بھی تھا، اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اتنی ناز برداریاں اٹھانے کی تو وہ قائل ہی نہیں تھی۔ وہ منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ اپنی ہار پر اس کا دل افسردہ ہو رہا تھا۔ شام کو وہ سو کر اٹھی تو ذہن ذرا پرسکون تھا۔ نہا دھو کر اس نے چائے بنائی اور کپ لے کر باہر آئی ہی تھی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ زرمینہ بات کر رہی ہیں؟ کسی نے بے تکلفی سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ قدرے حیران ہوئی۔ کون صاحب ہیں؟ میں اعظم ہوں، اعظم حسین۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے کیسے عالم میں رہ گئی۔ کہاں گم ہیں؟ وہ ذرا ہنس کر بولا۔ جی جی کہیے، وہ حواسوں میں پلٹ آئی۔ بابا تو گھر پر نہیں ہیں۔
مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ حیران کیے جا رہا تھا۔ کہاں تو پہچاننا اسے مشکل لگتا تھا اور اب یہ حال تھا جیسے برسوں کی واقفیت ہو۔ مجھ سے کہیں وہ اچانک ہی مسکرا دی۔ دیر آئے درست آئے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ میں بھی کہوں اعظم صاحب، میری مرد کے متعلق تھیوری غلط کیسے جا رہی ہے؟ زرمینہ، صبح آپ نے فون کیا تھا نا ریڈیو اسٹیشن؟ وہ مخاطب تھا۔ جی کیا تھا، وہ چونک کر بولی۔ میں نے فون بند کیا تو بڑی دیر تک آپ کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ مجھے احساس ہوا آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے، کھنکدار، زندگی سے بھرپور۔ ایک پروگرام کریں گی؟ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ شکار کو ڈالا گیا یہ پہلا دانہ تھا۔ جی نہیں شکریہ، بابا مجھے قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں، اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں، میری نظر میں تو کوئی برائی نہیں، پھر بھی میں اپنے اتنے اچھے بابا کو خفا نہیں کر سکتی، اور مجھے کچھ ایسا خاص شوق بھی نہیں ان کاموں کا۔ اچھا چلیں، مرضی آپ کی۔ وہ جیسے مسکرایا تھا۔ آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ زرمینہ کو خیال آیا۔ اپنے فلیٹ سے، کل ہی لگوایا ہے میں نے فون۔ اب ضرورت کافی بڑھ گئی تھی، نمبر لیں گی میرا؟ جی ضرور۔ مسکراتے ہوئے اس نے قلم اٹھایا۔ لکھوائیے۔ اس نے نمبر لکھوا دیا اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اچانک بولا، سنیے زرمینہ، دوستی کر لیں مجھ سے۔ اب وہ اس سے کسی بھی بات کی توقع کر سکتی تھی، سو اسے کوئی دھچکا نہ لگا۔ کیوں؟ وہ بڑے پرسکون لہجے میں بولی تھی۔ اچھی لگتی ہیں مجھے، جی چاہتا ہے آپ کو جاننے کا۔ بولے سے اس نے سرگوشی کی۔ زرمینہ کو احساس ہوا اس کی اپنی آواز بھی بڑی سحر انگیز تھی۔ سوچوں گی، اس نے ہنس کر کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور پھر سر اونچا کر کے وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ دل میں مسرت کی کلیاں چٹک رہی تھیں، اور روح جیسے بہت ہلکی ہو کر فضا میں پرواز کر رہی تھی۔ اس کو گدگدیاں ہونے لگیں۔ تو اعظم صاحب، یہ تھا ڈراپ سین۔ اس نے تصور میں اسے مخاطب کیا۔ اور تم نے مجھے یہ احساس بھی دلا دیا ہے کہ مرد چاہے تو تمہاری جیسی عیاری سے بھی کام لے سکتا ہے۔ کتنے دھوکے میں رکھا تم نے اب تک مجھے، کتنے جھانسے دیے، پارسائی کے، شرافت کے، اور نکلے وہی ازلی میخوار۔ پھر اس نے اپنی ہتھیلی کھول کر اسے غور سے دیکھا۔ اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں ایک کے بجائے دو تمانچے لگائے جائیں۔ اس نے سوچا، پھر طمانینت کے گہرے احساس کے ساتھ آنکھیں موند لیں۔ چند دنوں تک اس نے اعظم حسین سے کسی قسم کا رابطہ نہ رکھا۔ پھر ایک شام وہ ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر باہر لان میں چلی آئی۔ دیکھتے ہیں اعظم صاحب، کتنے پرانے پاپی ہیں آپ۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس نے سوچا۔ دوسری جانب کافی دیر تک رنگ گئی، مگر کسی نے فون ریسیو نہ کیا۔ تھک کر، چڑھ کر اس نے ریسیور پٹک دیا، اور جیسے ہی سر اٹھایا وہ اس کے مقابل کھڑا تھا۔ آپ؟ کچھ اس طرح اس کے لبوں سے نکلا کہ وہ خود شرمندہ ہو گئی۔ جی میں۔ وہ مسکرایا۔ بیٹھ سکتا ہوں؟ جی جی بیٹھیے پلیز۔ اسے یوں سامنے پا کر عجب اضطراری سی کیفیت اس پر طاری ہو گئی تھی۔ غالباً اس کے دل کا چور تھا جو سہم گیا تھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور کال بیل کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے ذرا اندر آ کر دیکھا تو آپ مجھے یہاں بیٹھی نظر آئیں۔ شاید مجھے یوں اچانک اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس بد تہذیبی پر معذرت خواہ ہوں۔ وہ اس کے نروس ہو جانے پر عذر پیش کرنے لگا۔ نہیں جی، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اس نے مسکرا کر خود پر قابو پایا۔ دراصل انا بھی گھر پر نہیں ہے، اور بیل کی آواز یہاں باہر تو آتی ہے نہیں۔ آپ نے اچھا کیا اندر آ کر۔ اگر باہر سے ہی لوٹ جاتے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا۔ کیوں؟ عجیب سوال تھا، عجیب موقع پر تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ آج سورج کی شعاعوں سے منظر پھر نارنجی تھا۔ وہی ڈوبتا سورج، وہی مستانی ہوائیں۔ اس کے آنے سے فضاؤں میں یہ سرمستی سی کیوں در آتی ہے؟ اس نے سوچا۔ زرمینہ کمال علی، تم ایک مرد کی قربت سے متاثر ہو رہی ہو۔ کوئی اس کے اندر بڑے زور سے چیخا۔ وہ یکدم حواسوں میں آ گئی۔ کیا مطلب کیوں؟ پھر وہ سکون سے بولی، کوئی مہمان دروازے سے لوٹ جائے تو کیا میزبان کو افسوس بھی نہ ہو؟ اوہ، تو آپ ہر مہمان کی بات کر رہی ہیں۔ میں سمجھا یہ افسوس خاص الخاص میرے لوٹ جانے پر ہوتا۔ وہ مسکرایا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ جی ضرور۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ کیسی گہری نظریں ہیں کمبخت کی۔ اس کے سگریٹ سلگانے کے دوران زرمینہ نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا، جیسے اندر تک جھانک رہا ہو۔ باتیں کرتا ہے تو گویا سحر پھونکتا ہے، سامنے والے اس سکتے میں رہ جائیں۔ کیسے آنا ہوا؟ اس نے ایک بار پھر سر جھٹک کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے، بابا سے ملنے کا ارادہ تھا یا مجھ سے؟ آپ سے۔ وہ بلا کا صاف گو معلوم ہوتا تھا۔ مجھے علم ہے کہ کمال صاحب اس وقت گھر پر نہیں ہوتے۔ مجھ سے کیوں ملنا تھا آپ کو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اس روز میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی۔ وہ سگریٹ کو انگلیوں کے درمیان گھمانے لگا۔ آپ نے کہا تھا سوچ کر بتائیں گی۔ پھر سوچا آپ نے؟ آپ کچھ پئیں گے؟ وہ بڑی ادا سے مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک گلاس پانی۔ اپنے سوال کا کوئی جواب نہ پا کر بھی اس کی پیشانی پر ایک شکن بھی نہ پڑی۔ مسکرا کر بتایا۔ وہ مڑ کر اندر چلی آئی۔
स्क्वाइश की बोतल निकाल कर किचन में आई और सोचते हुए ठंडे पानी में शरबत को हल करने लगी। बड़ा ही अजीब आदमी था, ना बच कर निकलता था ना पकड़ा जाता था। जैसे शिकार महज चिढ़ाने के लिए खुद जाल के पास आए और फंसने से पहले मुस्कुराकर तरह दे जाए। शरबत तैयार करके इसने जग और ग्लास ट्रे में रखे और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर आ गई। माफ़ कीजिए, अना भी नहीं है, इसलिए आपको इंतज़ार की ज़हमत उठानी पड़ी। इसने वजाहत करते हुए इसे शरबत निकाल कर दिया। वो हौले से हंसा। क्यों हंसे आप? इसने हैरानी से इसे देखा। कभी कभी तो बड़ी सीधी सादी सी लड़की लगती हैं आप। ग्लास पकड़ते हुए वो जैसे बड़बड़ाया था। कभी कभी इसकी निगाहों में उलझन उतरी और वैसे अमूमन आप भी अफसाने लिखती हैं? इसने अचानक पूछा। जी नहीं, क्यों? ये ख्याल क्यों आया आपको? उर्दू अच्छी बोलती हैं। जो उर्दू अच्छी बोल सकता है इसका अफसाना निगार होना ज़रूरी है? वो मुस्कुरा दी। जी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल आप अक्सर अदबी नशस्तों में नज़र आती हैं और आपके वालिद भी कमाल का लिखते हैं। मैंने सोचा शायद आप भी कभी कभी शौकिया लिखती हों। मैंने ये बात इसलिए पूछी थी, इसलिए नहीं कि आपकी उर्दू अच्छी है। वो खामोश होकर गेट की सिमत देखने लगी। अना भी मार्केट से अब तक ना लौटी थी। आप अकेली हैं घर पर? दफातन इसने सवाल किया। जी नहीं, वो मुस्कुराई। और कौन है आप? ज़रमीना ने हंसकर इसकी आंखों में झांका। वो ग्लास मेज़ पर रख कर खड़ा हो गया। अच्छा ज़रमीना जी, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? इसने एहतजाज किया। फिर आप आए क्यों थे? वो मुड़ा और एक नज़र ढलते सूरज की नारंगी शुआओं से रोशन नज़र आते इसके बालों पर डाली। तुम्हें देखने। खुदा हाफिज़। होले से मुस्कुराकर वह गेट की सिमत बढ़ गया। ज़रमीना को इसके जाने के बाद इल्म हुआ कि इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। हाथ में पकड़ा ग्लास इसने आहिस्तगी से झुककर मेज़ पर रखा और गिरने वाले अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। वो भीगी भीगी सी नज़रें, जैसे जन्नत की शराब से धुली हुई हों। वो खुमार आलूद मुस्कुराहट, वो मुस्कुराता लहजा। अजब तिलस्म था इस शख्स की ज़ात में। फिर आप आए क्यों थे? तुम्हें देखने। इसे लगा जैसे वो पाताल की गहराइयों में उतरती जा रही हो। इसका दिल बोझल और दिमाग सुन्न होने लगा। ज़रमीना जी, अपने फैलाए हुए जाल में आप मत फंस जाइएगा। कोई इसके अंदर ज़ोर से हंसा। ज़रा संभलिए, दुश्मन ने आपसे पहले ही वार कर दिया है और वार भी बड़ा कारी है। इसने दुपट्टे के पल्लू को चेहरे पर फेरा और मुस्तरब खड़ी हो गई। रात बड़ी गहरी और खामोश थी। ज़रमीना को ऐसी रातों से बड़ा खौफ आता था। ऐसी रातें जो अंधे कुएं की मानद हों। कैसा ही पत्थर क्यों ना फेंको, ना कोई आवाज़ लौटे ना कोई जवाब आए। लॉन की जानिब खुलने वाली खिड़की में खड़ी वो आसमान पर चमकते चांद को देख रही थी, जो कभी बादलों में छुप जाता था, कभी मुंह निकालकर इसे घूरने लगता था। 2 बजे का अमल था और नींद का कोई नामोनिशान इसकी साकेत पलकों पर न था। बड़ी देर से यूं खिड़की में खड़ी वो अपनी सांसों के मुतजर में अपने ही दिल के डूबने उभरने की सदाएं सुन रही थी। ये शख्स कैसा शख्स है? बरसों के बाद जैसे किसी ने ज़रमीना कमाल अली को झंझोड़ कर उठा दिया था। एक लंबी नींद टूटी थी, एक गहरा नशा उतरा था। मैं यूं नहीं झुक सकती आज़म साहब, इसने खौफजदा होकर सोचा। मैं जो यूं तन कर खड़ी हुई हूँ तो इसी में मेरी आफियत है। मुझे इल्म है मैं ज़रा भी झुकी तो टूट कर बिखर जाऊंगी। और तुम क्या हो? पहली नज़र में जो मैंने तुम्हें समझा तुम वो नहीं थे। फिर तुमने रूप बदला और कुछ और लगने लगे। मैं बहुत खुश हुई कि अब मैंने तुम्हें ठीक तौर पर समझ लिया है, लेकिन अब लगता है तुम कुछ और हो। कैसा अजब इसरार है तुम्हें, तुम्हारी बातों में। वो सोचती रही, इसकी बातों पर गौर करती रही। वो इससे अपने सवाल का जवाब मांगने आया था, फिर बगैर कुछ पूछे चला गया। इसने कहा था कभी कभी वो इसे बड़ी सीधी सादी सी लड़की लगती है। फिर इसके इस्तफसार पर इसने कैसे बात बदली कि वो समझ भी ना पाई। सरमीना ने खेल तो शुरू किया था, मगर अब वो अपने मुकाबिल से खुद खौफजदा हो गई थी। ये शख्स तो गया सामने वाले को उंगलियों पर घुमाना जानता था। अपनी पसंद का सवाल, अपनी पसंद का जवाब, एक लफ्ज़ कहकर माहौल को सहरंगेज़ बनाना जैसे इसके बाएं हाथ का खेल था, और अगले ही लम्हे सकता ख़त्म करके होश में भी ले आता था। ज़रमीना ने इसतरारी अंदाज में हाथ मसले। वो मर्द से हार रही थी और ये शिकस्त इसका बकिया रहा साहा मान, रहा साहा एतमाद भी ले डूबती। नहीं नहीं आज़म साहब, ये नामुमकिन है। मैं जानती हूँ तुम लफ्ज़ों के सौदागर हो। बातें बनाना तुम्हें खूब आता है। लफ्ज़ों से हंसाना, लफ्ज़ों से रुलाना, लफ्ज़ों से हराना, तुम्हें सारे गुर आते हैं। लेकिन मैं एक बार इन लफ्ज़ों से हारी हूँ। अब ज़िंदगी भर इनके फेर में नहीं आऊँगी। मैं जानती हूँ कि तुम आज़म हुसैन नहीं, एक और शहरियार हो, एक और शहरियार। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रो दी। लुत्फ़ करम की बात क्या, आंख भर आई है सलीम। याद कभी जो आ गईं भूली हुई जफ़ाएं भी। जाती सर्दियों की वो बड़ी खूबसूरत शाम थी। वो कमाल साहब के साथ महफ़िल मुशायरा में शरीक थी।
سفینہ کو بھی وہ اپنے ساتھ گھسیٹ لائی تھی کہ ان دونوں کو کہیں ایک دوسرے کے بغیر چین نہ پڑتا تھا۔ زری، اے زری، سفینہ نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ دیکھ اسٹیج کے بائیں طرف جو شخص کھڑا ہے، جانتی ہو کون ہے؟ نہیں، میں تو نہیں جانتی۔ اس نے اسٹیج کے بائیں طرف کھڑے لائٹ براؤن شلوار سوٹ میں ملبوس شخص کو غور سے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ارے جاہل، شہریار ہے، شہریار فاروقی۔ شہریار فاروقی؟ وہ خوشی سے اچھلی۔ یہ ہے شہریار، اف کیسا ہینڈسم ہے۔ مشاعرہ ختم ہونے دو، پھر ملیں گے۔ سفینہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ دل و جان سے مشاعرہ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اس کا پسندیدہ شاعر، جس کی غزلوں کو وہ بائبل کے اوراق سمجھ کر حفاظت سے سینت کر رکھتی تھی، جس کا انٹرویو چھپنے پر وہ بور ترین رسالہ بھی حاتم طائی بن کر خرید لیتی تھی، جس کو دیکھنے اور ملنے کی خواہش اس نے نہ جانے کب سے دل میں دبا رکھی تھی، وہ شہریار فاروقی سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ بار بار خوشی سے اچھل جاتی تھی۔ صبر سے یار، سفینہ نے اسے جھڑکا۔ مشاعرہ ختم ہوا تو دونوں تیر کی طرح اس کی تلاش میں نکلیں۔ وہ ایک نسبتاً پرسکون گوشے میں کھڑا کسی سے محو گفتگو تھا۔ ایکسکیوز می، آپ شہریار ہیں نا؟ سفینہ نے اسے مخاطب کیا۔ یقیناً، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ آپ کی تعریف؟ میں سفینہ احمد ہوں۔ آپ کی غزلیں؟ میں زرمینہ ہوں، زرمینہ کمال علی۔ سفینہ کی بات منہ میں ہی تھی کہ اس نے بےتابی سے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا۔ سفینہ نے اسے کنکھیوں سے دیکھ کر اس کا ہاتھ بری طرح سے دبایا، جبکہ اس کے لبوں پر بڑی بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر۔ پڑھتی ہیں؟ جی، ہم دونوں نے اسی سال BA کیا ہے، سفینہ بولی۔ شہری، میں پھر جوائن کرتی ہوں تمہیں۔ اس کے قریب کھڑی لڑکی اسے کہتی ہوئی دوسری جانب بڑھ گئی۔ ہم نے ڈسٹرب کیا آپ کو؟ زرمینہ کو احساس ہوا کہ ان دونوں نے بے وقت مداخلت کی تھی۔ بالکل نہیں، اتنے اچھے لوگ بھلا ڈسٹرب کرتے ہیں؟ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ اس نے پیشانی پر آئے بالوں کو انگلیوں سے سمیٹ کر پیچھے کیا۔ آپ بہت خوبصورت غزلیں کہتے ہیں۔ نوازش، وہ مسکرایا۔ خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو خوبصورت غزلیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی نظروں کی زد میں زرمینہ کا وجود تھا۔ وہ کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ دونوں ہی آئی ہیں یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ رات کافی بیت چکی تھی، شاید اس لیے اس نے ایسا پوچھا تھا۔ جی، زرمینہ کے والد ہیں، کمال علی صاحب، شاید آپ انہیں جانتے ہوں، افسانے لکھتے تھے کسی زمانے میں۔ اس نے ذرا سوچنے والے انداز میں پوچھا۔ جی، زرمینہ نے سر ہلایا۔ او، آپ ان کی بیٹی ہیں؟ تب تو مزید خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ دونوں دیر تک کھڑی اس سے باتیں کرتی رہیں۔ تاوتیکا کمال علی نے وہاں پہنچ کر انہیں احساس دلایا کہ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ واپسی پر وہ دونوں دیر اس کی باتیں کرتی رہیں۔ زری بڑا دل پھینگ قسم کا بندہ لگتا ہے، سفینہ نے کہا۔ کیوں؟ نہ جانے کیوں اسے برا لگا۔ نظروں میں کیسا جادو بھر کر دیکھتا ہے۔ تجھے دیکھ رہا تھا، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں موصوفہ، وہ آپ کو گھور رہے تھے۔ وہ ہنسی۔ زرمینہ نے چند لمحے سوچا، پھر خود بھی ہنس دی۔ توبہ ہے صفو، تم سے بھی۔ حالانکہ یہ بات وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلی بار وہ اسے مسز صدیقی کے یہاں ملی تھی۔ مسز صدیقی ادبی تحریکوں کی بڑی سرگرم کارکن تھیں اور ہر دوسرے ہفتے ان کے ہاں نشست ہوتی تھی۔ اس مرتبہ وہ دونوں ہی سامعین میں شامل تھے۔ زرمینہ نے دوسری بار ان کی جانب دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں میں گو اجنبیت نہیں تھی، پھر بھی شناسائی کی بھی کوئی ایسی خاص جھلک نہ تھی۔ نشست ختم ہونے پر وہ اٹھ کر باہر آئی تو وہ لان میں کھڑا لاتعلقی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ شہریار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کا حال دریافت کرنے کی غرض سے اس کے قریب پہنچی۔ شکر ہے خدا کا، وہ رسماً مسکرایا۔ میں نے کہیں دیکھا ہے آپ کو۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بجھ سا گیا۔ پھر اسے خیال آیا وہ ایک مشہور شاعر تھا۔ ہر روز ہر جگہ اسے نہ جانے کتنے پرستاروں سے سامنا رہتا ہوگا۔ ایسے میں وہ سب کی شکلیں، سب کے نام کیسے یاد رکھ سکتا تھا؟ جی، میں زرمینہ ہوں، وہ سر جھکا کر بولی۔ مہینہ بھر پہلے جم خانہ میں جو مشاعرہ تھا، اس میں ملاقات ہوئی تھی آپ سے۔ او، یقیناً ہوئی ہوگی، وہ اخلاق سے مسکرایا۔ آپ کی نئی کتاب کب آ رہی ہے؟ چند لمحے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے پوچھا۔ بہت جلد، اس نے دھواں فضا میں بکھیرا۔ آپ جیسے خوش جمال لوگوں کی قربتیں نصیب رہیں تو کتاب آنے کی یہ خاص شرط ہے؟ وہ ہنسی۔ بالکل، غزل کہتا ہوں تو غزل کے لغوی معنی ذہن میں رہتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ تجربات و کیفیات کو ہی تو لفظوں کا پیرہن دیتے ہیں ہم۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ یہ رکھ لیجئے۔ جاتے ہوئے اسے اپنا کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ اس پر میرا فون نمبر بھی ہے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی کہ تب تک وہ ایک معصوم بے ریا سادہ سی لڑکی تھی۔ نہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ تھا، نہ وہ مقابل سے کسی قسم کی ریاکاری یا بے ایمانی کی امید رکھتی تھی۔ دل کا آئینہ اس قدر صاف تھا کہ ہر شکل چمکتی نظر آتی تھی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ دن بھر میں سینکڑوں لڑکیوں سے ملنے والا اس پر نظر کرم کرے گا تو کیوں،
اس نے کبھی اس کے لفظوں کے اندر جا کر ان کی روح کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بنا سوچے سمجھے، بنا پرکھے وہ محض اس کے لفظوں سے متاثر ہو جاتی تھی۔ کسی شاعر نے کیا کہا ہے وہ، اول اول کی دوستی ہے ابھی، ایک غزل ہے کہ ہو رہی ہے ابھی، میں بھی شعر وفا میں نوار، وہ بھی رک رک کے چل رہی ہے ابھی، میں بھی ایسا کہاں کا زود شناس، وہ بھی لگتا ہے سوچتی ہے ابھی، گرچہ پہلا سا اجتناب نہیں، پھر بھی کم کم سپردگی ہے ابھی۔ وہ بڑے خوبصورت لہجے میں شعر پڑھتا تھا۔ زرمینہ سیر زدہ سی رہ جاتی تھی، کسی شاعر سے کیا مراد۔ پھر وہ جیسے جا کر ہنس کر بولی، اپنے شعر سنائے نا۔ اجی وہ ابھی کہاں اس قابل کہ آپ کے گوشے گزار کیے جائیں، ہم تو ابھی آپ کے سراپے کو غزل میں ڈھالنے کی کوشش کریں تو ناکام رہتے ہیں۔ برسوں کی ریاضت چاہیے جناب، وہ ہنس کر بولا۔ زرمینہ کئی دنوں تک اس کے الفاظ میں گم رہی، اور وہ اس کے الفاظ ہی تو تھے جنہوں نے سحر پھونکا تھا اس پر، حواس گم کر دیے تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ سیر زدگی کے اس عالم میں آگے بڑھتی رہی۔ اس کو یہ بھی احساس نہ ہو پاتا تھا کہ لوگ اسے کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں، اسے دیکھتے ہی مسکرانے کیوں لگتے ہیں۔ شہریار فاروقی کا ساتھ اس کے لیے کیسی رسوائی، کیسی بدنامی کا باعث تھا، اسے کچھ علم نہ تھا۔ پھر ایک دن کمال علی صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا۔ انا بھی اسے بتا کر چلی گئیں تو وہ بڑی دیر تک یہی سوچتی رہی کہ اگر بابا نے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا تو وہ شہریار کا ذکر کن الفاظ میں کرے گی۔ ماں اس کے بچپن میں ہی چل بسی تھیں، اسی لیے بابا سے کوئی بات کرنا اس کے لیے مشکل نہ تھا کہ وہ ہمیشہ ہر بات ان سے ہی کرنے کی عادی رہی تھی۔ پھر بھی یہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا تھا۔ بابا مجھے بلایا آپ نے، وہ ان کے قریب جا کر بیٹھی۔ زرمینہ بیٹی، شہریار فاروقی تمہارے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے کتاب بند کی اور سپاٹ لہجے میں جیسے ایک قطعی بات کہہ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ جی، اس پر سرد برف گرنے لگی۔ بابا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ جو بات پورے شہر کے لوگوں کے علم میں ہو، اسے کسی خاص شخص سے نہ بھی پوچھا جائے تو حرج نہیں۔ زبان خلق نکارہ خدا مشہور ہے۔ ٹھیک ہے بابا، لیکن شہریار میں کیا برائی ہے؟ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اچھائی کیا ہے؟ انہوں نے چشمہ اتار کر تقریباً پٹخ دیا۔ وہ حواس باختہ ہو گئی۔ بابا وہ اتنا اچھا انسان ہے، اتنا اچھا شاعر ہے، کوڑیوں کے مول بکتی ہے اس کی شاعری۔ وہ بھنائے، اور جتنا اچھا انسان تم اسے سمجھتی ہو وہ قطعاً اتنا اچھا نہیں ہے۔ زرمینہ ابھی دنیا برتی نہیں ہے تم نے، میں نے کبھی تم پر کوئی سختی نہیں کی، کبھی تمہاری خواہشات اور تمہارے بیچ نہیں آیا، لیکن تم مندی کھائی کی جانب بڑھو گی تو تمہیں روکنا میری مجبوری ٹھہرے گی کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ بابا آپ شہریار کو ٹھیک سے جانتے نہیں ہیں، اگر آپ اس سے ملیں میری بچی، یقین کرو کہ تم شہریار فاروقی کو جاننے اور سمجھنے والے لوگوں کی فہرست میں سب سے نیچے موجود ہو۔ نہ صرف یہ کہ وہ محض ایک ناکام بیکار شاعر ہے، وہ ایک فلرٹ اور دھوکے باز شخص بھی ہے۔ تم ایسی سیدھی اور معصوم لڑکیوں کو اپنی باتوں میں الجھا کر اپنی گندی خواہشات کی تکمیل کرنا اس کی فطرت ہے۔ بابا بابا پلیز، وہ روتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ جتنی محبت میں آپ سے کرتی ہوں، اس سے کچھ ہی کم وہ محبت ہوگی جو مجھے شہریار سے ہے۔ میں اس سے بچھڑ کر مر بھی سکتی ہوں، کوئی کسی سے بچھڑ کر نہیں مرتا۔ انہوں نے قطعاً کہا، میرا حکم ہے کہ تم آئندہ اس سے نہیں ملو گی، میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، معمولی سی نصیحتوں کے اجالے اس کے کسی کام نہ آ سکتے تھے۔ دوسرے دن وہ جم خانہ پہنچ گئی۔ وہ کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ شہریار مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ اس نے ایک بے تاثر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہو۔ یہاں؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ میرا مطلب ہے میں اکیلے میں۔ وہ اس طرح سے اٹھا جیسے کوئی بہت ناگوار فریضہ سر انجام دے رہا ہو۔ کہو۔ وہ اسے باہر لان میں لے آیا۔ اس نے آس پاس بکھرے لوگوں کو پریشانی سے دیکھا۔ شہریار بابا کو ہمارے تعلق کے بارے میں علم ہو گیا ہے، وہ حتی المکان دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے کیوں بول رہے ہو؟ وہ پریشانی سے اس کی صورت تکنے لگی۔ سنو زرمینہ بی بی، تمہارا باپ ایک قطعاً بے حیث شخص ہے جسے اپنی اولاد کے مستقبل سے کسی قسم کی دلچسپی نہیں۔ وہ تلخی سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان سے بات کی تھی، رشتہ مانگا تھا تمہارا۔ پھر؟ اس نے لبوں پر زبان پھیری۔ پھر کیا انکار کر دیا ہے انہوں نے؟ کیوں؟ کیا کہا؟ انہیں اپنی اکلوتی بیٹی سے زیادہ اپنی متاع عزیز ہے، اپنا بنگلہ عزیز ہے۔ شہریار کیا الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہو؟ صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بے طرح الجھ گئی۔ صاف بات یہ ہے زرمینہ بی بی کہ ہر انسان کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کی کچھ مخصوص شرائط ہوتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنا بنگلہ اور زمین میرے نام لکھ دیں تو میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔
میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو، میرے بغیر ذہنی طور پر تباہ ہو جاؤ گی، لیکن ان کی سمجھ میں یہ سیدھی سی بات نہیں آتی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس شرط پر کروں کہ شادی کے بعد تمہارا ان کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ سب کچھ اپنے بھتیجوں کے نام کر دیں گے۔ کیا احمقانہ بات ہے! لیکن شہریار، تم نے ایسا کیوں کہا؟ یہ شرط کیوں رکھی؟ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، پھر بیچ میں یہ بنگلہ زمین یہ سب کیوں ہے؟ اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ دیکھو زرمینہ، میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، فی الحال کچھ بھی نہیں ہوں۔ تمہارے والد چاہیں تو سپورٹ کر سکتے ہیں مجھے، وہ ایک مشہور ادبی شخصیت ہیں اور ان کے پاس وہ سب کچھ بھی ہے جو زندگی بھر میرے اور تمہارے کام آ سکتا ہے۔ ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ تم ابھی بھی انہیں سمجھا سکو تو میں تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر وہ ان شرائط پر راضی نہ ہو تو وہ اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ اس شخص کو دیکھا ہو، تو مجبوراً ہمیں اپنے اپنے راستے الگ کرنے ہوں گے، وہ بے رخی سے بولا۔ شہریار، وہ سناٹے میں رہ گئی۔ تم یہ سب کچھ چاہتے تھے مجھ سے، تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی، پھر تم نے اپنی شرائط مجھے پہلی مرتبہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیوں نہیں بتا دیں، تاکہ میں بھی سوچ سمجھ کر محبت کرتی تمہاری طرح۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ زرمینہ، آہستہ بولو، وہ غرا کر بولا۔ نہیں بولوں گی میں آہستہ، چیخ چیخ کر بتاؤں گی سب کو کہ تم کیا ہو۔ شہریار فاروقی صاحب، معصوم جذبات سے کھیلنے والے، انہیں کیش کرانے والے لفاظ، دھوکہ باز۔ زرمینہ، اس نے ہاتھ اٹھایا اور ایک بھرپور تمانچہ اس کے منہ پر دے مارا۔ پھر وہ مڑا اور تیز تیز قدموں سے چلتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ زرمینہ کمال علی بہت سے لوگوں کے درمیان گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ حواسوں میں آئی تو اس نے دیکھا کتنی ہی نظریں تھیں جو اس پر روٹھی ہوئی تھیں، کتنے ہی لب تھے جو مسکرا رہے تھے، اور وہ تماشا بنی سب کے بیچ کھڑی اپنی محبت اور خواہشوں کی خبر لگ رہی تھی۔ دوسرے روز صبح کے اخبار میں بھی کہیں چھوٹی سی خبر لگی تھی۔ اس نے خود نہیں پڑھی لیکن لوگوں نے اسے بتایا تھا۔ خبر میں اس کا نام نہیں تھا لیکن اس کے باپ کا نام تھا، وہ باپ جس نے ساری زندگی ایک سایہ دار شجر بن کر اسے ہر طرح کے دکھوں اور پریشانیوں کی دھوپ سے بچانے کی صحیح کی تھی۔ اس کے لیے یہ ایک ایسا شوق تھا جس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا۔ اس کا اعتماد، اس کا اپنی ذات پر مان، غرور، سب خاک ہو گیا۔ اس کی معصومیت بری طرح سے مجروح ہوئی تھی۔ دل کا آئینہ اس طرح سے دھندلایا تھا کہ پھر کوئی شکل، کوئی چہرہ اسے صاف نظر نہ آ سکا۔ کتنی ہی صبح وہ اس تمانچے کے احساس سے جاگی تھی جو اس نے سرِ راکھ کھایا تھا۔ وہ تمانچہ اس کی روح پر پڑا تھا، اس کی معصومیت، اس کے خلوص، اس کی محبت پر پڑا تھا۔ وہ اس قدر زخمی ہو گئی کہ ایک عرصے تک یہ سارے زخم مندمل نہ ہو سکے۔ اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، بابا کے ساتھ ادبی نشستوں میں بھی باقاعدگی سے جانے لگی۔ وہ اپنی نظر میں قصوروار نہیں تھی، قصوروار ٹھہری تھی مرد ذات، اور اس نے مرد ذات کو اپنی حد تک مکمل سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اویس خان نے اس میں دلچسپی لی تو اسے خوشی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے تمام تر انداز سے اس کا خیر مقدم کیا، اس کی پیش قدمی پر مسکراتی رہی، اور جب اس نے اظہار محبت کیا تو بھرپور طاقت سے اسے وہی تماشا لوٹا دیا جو اس کی روح پر ایک قرض کی طرح سے رکھا ہوا تھا۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، بوجھ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا، درد کی ٹھیسیں شدید ہو گئیں۔ پھر نہ جانے کون کون اس درد کو بڑھانے آتا رہا، اسے نام بھی یاد نہ رہے، اور اب وہ شخص تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اس کا بقیہ مان، بقیہ اعتماد بھی لے جانے کے لیے آیا ہے۔ وہ شخص اعظم حسین تھا۔ فون کی بیل بجی تو اس نے مری مری نظروں سے ٹیلی فون سیٹ کی جانب دیکھا۔ شام کا وقت تھا اور اسے شبہ تھا کہ فون اعظم حسین کا ہوگا۔ نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حس گواہی دے رہی تھی، اور پچھلے کئی دن سے وہ خود سے بھی چھپتی پھر رہی تھی۔ اس شخص نے اسے کہیں اندر ہی اندر ٹوٹنے کا، شکست کھا جانے کا خوف کا احساس دلایا تھا۔ بیٹا، فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ انا بھی کچن سے برآمد ہوئیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی انا بھی، ٹھیک ہوں میں۔ وہ اٹھ کر فون تک پہنچی، پھر جیسے ہی اس نے ریسیور پر ہاتھ رکھا بیل یک لخت بند ہو گئی۔ وہ مضطرب سے انداز میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ بیٹھی انتظار کرتی رہی، بیل نہ بجنی تھی نہ بجی۔ بالآخر وہ اٹھی اور ریسیور اٹھا کر اعظم حسین کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی ہی بیل پر اس نے ریسیور اٹھایا تھا۔ زرمینہ، کہاں تھی آپ؟ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس نے تو ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، پھر وہ کیسے جان گیا کہ فون اس نے کیا ہے؟ ہیلو زرمینہ جی، کیا ہوا؟ کچھ کہیں گی نہیں؟ وہ ہنس رہا تھا۔ زرمینہ کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اف، یہ دل کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے بے تحاشا دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔
اسے چکر آنے لگے۔ یہ احساس ہی اس کے لیے بے پناہ خوف کا باعث تھا کہ وہ اس شخص سے متاثر ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں اس کو دیکھنے، اس سے بات کرنے، اس کو جاننے کی خواہش ابھرنے لگی تھی۔ یہ احساس خطرناک حد تک جان لیوا تھا۔ نہیں، میں نہیں ملوں گی اس شخص سے، ہرگز ہرگز نہیں ملوں گی، میں آئندہ کبھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ وہ بڑبڑاتی رہی۔ لیکن اس نے مجھے پہچانا کیسے؟ یہ سوال کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ کیا وہ جادوگر ہے؟ بے چینی بے قراری حد سے سوا ہو گئی تو اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر اپنے چند لمحوں قبل کیے گئے فیصلے کو خود ہی ختم کرنے لگی۔ ہیلو، وہ پھر لائن پر تھا۔ وہ خاموش رہی۔ زرمینہ یا تو بات کریں یا فون بند کر دیں۔ یہ کیا حرکت ہے بھلا؟ آخر آپ کو کیسے یہ الہام اترا کہ فون میں کر رہی ہوں؟ وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ وہ ہنسا، جیسے کچھ دیر قبل آپ کو الہام اترا تھا کہ جو بیل اتنی دیر تک بجی ہے وہ فون کس کا ہو سکتا ہے؟ تبھی تو آپ نے فون رنگ کیا مجھے۔ اچھا، اس نے گہرا سانس بھرا۔ یعنی وہ آپ ہی تھے۔ بالکل، میں آپ کی طرح بزدل نہیں ہوں جو پردوں میں چھپنے کی کوشش کروں۔ اعظم صاحب، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ دفعتاً اس نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ اچنبھے سے بولا۔ میرا مطلب ہے کیا امیج ہے میرا آپ کی نظر میں؟ آپ کیسا سوچتے ہیں مجھے؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤں؟ جی بالکل، 100% سچ، یا پھر کچھ بھی نہ کہیں۔ اس کا دل اندر ہی اندر کہیں ڈوبنے لگا۔ زرمینہ، آپ ایک پیاری حساس سی لڑکی ہیں، میرے بہت اچھے استاد کی بیٹی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، عزت کرتا ہوں میں آپ کی۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دل میں درد سا اٹھنے لگا۔ اسے احساس ہوا وہ ابھی زندہ ہے۔ پھر ایک بات مانیں گے میری؟ اس نے آواز کو حتی المکان صاف کر کے پوچھا۔ ضرور، آپ آئندہ مجھ سے ملنے مت آئیے گا۔ بہتر، وہ چند لمحے ٹھہر کر بولا تھا۔ اور آئندہ مجھے فون بھی مت کیجیے گا۔ نہیں کروں گا۔ اور کچھ؟ بس اور کچھ نہیں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور دونوں ٹانگیں اٹھا کر سینے سے بھینچ کر بیٹھ گئی۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، عزت کرتا ہوں میں آپ کی۔ کتنے پیارے قیمتی لفظ تھے، کتنا خوبصورت احساس تھا۔ کوئی تھا دنیا میں جو اسے قابل احترام سمجھتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا؟ ورنہ وہ خود تو ہمہ وقت یہی سمجھتی تھی کہ ہم ہیں متاع کوچہ و بازار کی طرح، اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح۔ میں عزت کرتا ہوں آپ کی۔ وہ پہلا مرد تھا جس نے اس سے یہ الفاظ کہے تھے، ورنہ تو وہ میں محبت کرتا ہوں کہ رٹ سن سن کر پاگل ہو گئی تھی، متلی ہوتی تھی اسے ان الفاظ سے۔ عزت کا، احترام کا یہ تصور کتنا پیارا تھا۔ کسی نے اس کی ٹوٹی پھوٹی شکستہ مٹی سے اٹی ہوئی ذات کو اٹھا کر صاف کر کے جیسے کسی طاق میں سجا دیا تھا۔ برسوں بعد اسے دنیا نئی، صاف اور اجلی نظر آئی تھی۔ وہ اٹھی اور دوڑتی ہوئی باہر لان میں نکل آئی۔ موسم خوبصورت ہو گیا تھا، آسمان، بادل، پھول، پتے، سب کے سب اسے نئے لگے۔ آپ آئندہ مجھے فون بھی مت کیجیے گا۔ نہیں کروں گا۔ اور کچھ؟ اسے ہنسی آ گئی۔ کتنی آسانی سے، کتنے آرام سے اس کی باتیں مان لی تھیں اس نے مردوں کو آگے بڑھتے دیکھا تھا، آگے اور صرف آگے، اور وہ اس کی بات کو قابل احترام جان کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کتنا مختلف تھا وہ، کتنا مختلف۔ تم نے مجھے ریزوں سے سمیٹ کر پھر سے ایک شکل دی ہے اعظم حسین، میں چاہوں بھی تو تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ اس نے ممنونیت سے سوچا اور آسمان پر امڑتے بادلوں کو دیکھتی رہی۔ کتنے ہی دن گزر گئے۔ اس نے حسب وعدہ نہ اس سے دوبارہ ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی فون کیا، لیکن زرمینہ کی یادداشت میں اس کا رنگ گہرا ہوتا گیا۔ جتنے دن گزرتے گئے، اعظم کا احساس اتنی ہی شدت سے اس کے اندر سوا ہوتا گیا۔ وہ اسے بھولنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ اپنے محسن کی حیثیت سے وہ اسے یاد رکھنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن صبح ہی صبح خلاف توقع اسے سفید پھولوں کا گلدستہ موصول ہوا۔ بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، لیکن ان پھولوں کا رنگ اور پاکیزہ خوشبو بتاتی تھی کہ بھیجنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اس نے خود کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی اور جا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ صبح بخیر، وہ ریسیور اٹھا کر شگفتہ آواز میں بولا۔ کہیے، خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے خدا کا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ اور اس نے اس بار یہ بھی نہیں پوچھا کہ اسے کیسے علم ہوا فون اس کا ہے، کیسے یاد کیا۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں چھپی ہوئی خوشی اور بھرپور تاثر زرمینہ سے چھپا نہ رہ سکا۔ پھولوں کے لیے شکریہ، بس محض اس لیے؟ وہ بڑی دیر تک خاموش رہی۔ وہ اس سے کیا کہتی؟ الفاظ بہت پہلے اس کے لیے بے معنی ہو چکے تھے اور اب اپنے احساسات کو الفاظ کا پیرہن دیتے ہوئے اسے کوفت ہوتی تھی۔ سب کچھ بہت اوپری لگتا تھا۔ زرمینہ کافی دیر وہ منتظر رہ کر بولا، جی جی کہیے۔ وہ چونکی۔ ناراض ہیں آپ؟ میں نہیں تو میں بھلا کیوں ناراض ہونے لگی؟ دیکھیے، نہ میں نے آپ سے ملنے کی کوشش کی، نہ فون کیا۔ آپ کی شرائط میں پھول نہ بھیجنے کی کوئی شرط نہیں تھی نا؟ وہ ہنس پڑی۔ جی بالکل نہیں تھی، اور میں ناراض بھی نہیں ہوں کہ فون تو میں نے خود کیا ہے، لیکن پھول بھیجے کیوں آپ نے؟ میری جاب لگ گئی ہے۔ اوہ مبارک ہو، شکریہ۔
تو یہ پھول تو مجھے بھیجنے چاہیے تھے نا، یہ الٹ کام کیوں ہوا ہے؟ میں آپ کو خبر کرتا تو آپ پھول بھیجتیں، اور خبر کرنے کا کوئی طریقہ میرے پاس تھا نہیں۔ میں نے سوچا پھول بھیجنے سے آپ کم از کم یہ تو سمجھ جائیں گی کہ مجھے کوئی خوشی ملی ہے، اور یہی میں چاہتا تھا کہ اس خوشی میں آپ شریک ہوں، خواہ کسی طرح بھی۔ وہ مسکرا دی۔ اعظم صاحب، اگر میں آپ سے ملنے آؤں تو آپ کو برا لگے گا؟ باہر آئے تو سوکھے شجر بھی مسکرا اٹھتے ہیں، میں تو پھر احساس و جذبات رکھنے والا ایک انسان ہوں۔ زرمینہ نے فون بند کر دیا۔ لفظوں کو پرکھنے کی کبھی کوئی کسوٹی اس کے پاس نہ رہی تھی، اور دل کی گواہی پر یقین کر کے وہ ایک بار پہلے بھی پچھتائی تھی، لیکن کوئی تھا جو کہیں اس کی حمایت کرتا تھا۔ تھک کر اس نے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ اب بھی بہارا مزدہ ہے، ایک خزاں خوشبو مجھ میں۔ ایک بار پھر وہ اسی دروازے کے سامنے کھڑی تھی، لیکن آج انداز دوسرے تھے۔ آج وہ کسی مرد کی پارسائیوں کو آزمانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک اچھے انسان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کر آئی تھی۔ اس نے بیل بجانے کے لیے بٹن کو دبایا، اگلے ہی لمحے ایک چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو وہ اس پر برس پڑی۔ ایک بٹن صحیح نہیں کروا سکتے؟ وہ مسکرا دیا۔ خوش آمدید، اندر آ جائیں۔ اس نے ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ خوش آمدید تو آپ سے پہلے آپ کی بیل کہہ چکی ہے، یہ لیجئے۔ اس نے منہ بنا کر اسے پھول تھما دیے۔ مبارک ہو۔ شکریہ۔ وہ نادم نظر آنے لگا۔ مجھے افسوس ہے، دراصل یہ میری غیر ذمہ دارانہ روش کہہ لیں یا بھول جانے کی بری عادت، مجھے یاد ہی نہیں رہتا اسے صحیح کروانا، اور ویسے بھی یہاں آتا ہی کون ہے؟ جو دو چار بے فکرے آوارہ سے دوست آتے ہیں وہ بیل بجائے بغیر اندر چلے آتے ہیں، اور یقین کریں اگر ان سب کو ہر روز کرنٹ لگتا بھی نہ، تب بھی یہ بیل اب تک صحیح نہ ہو پاتی۔ مجھے بھول جانے کی انتہائی بیماری ہے، کاش کہ یہ بیماری مجھے ہوتی۔ وہ سر جھکا کر بڑبڑائی، کیسی پیاری بیماری ہے۔ بیٹھیں گی نہیں آپ؟ زرمینہ نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک نظر آس پاس ڈالی۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ تھا، جو بازبان خود کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی عورت کوئی لڑکی نہیں بستی۔ یہاں سے وہاں تک ہر شے بکھری ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ آپ کے آنے سے پہلے تھوڑی سی صفائی کر لوں، لیکن میری کچھ سمجھ میں نہ آتا کون سی چیز کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھوں، اور اس بکھراوے میں سارا کمال مجھ اکیلے کا نہیں، بہت سے بے ڈھنگے اس میں برابر کے شریک ہیں۔ زرمینہ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ذرا سی بڑی ہوئی شیف میں شکر نالود کپڑے پہنے وہ بے حد معصوم اور بے ضرر سا لڑکا لگتا تھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ افسانے جو ہر جگہ پذیرائی پا رہے ہیں وہ اس چھوٹے سے لڑکے نے تخلیق کیے ہوں گے۔ کیا سوچ رہی ہیں زرمینہ جی؟ یہ جگہ یقیناً آپ کے قابل نہیں، لیکن ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ جلدی سے بستر پر بیٹھ گئی، مبادا وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے وہ جگہ پسند نہیں آ رہی ہے۔ یہاں مت بیٹھیے پلیز، اس نے جیسے التجا کی۔ یہ کرسی ہے نا، اس پر بیٹھ جائیں۔ لیکن کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ اچھا خاصا صاف ستھرا بستر تھا۔ وہ خاموش رہا تو وہ اٹھ کر اس کی پسند کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے اچھا لگتا اگر آپ اپنی بات کی وضاحت بھی کر ڈالتے تو۔ زرمینہ، یہ بستر ہے، اصل میں میرا جو بھی دوست آتا ہے وہ آتے ہی اس پر دراز ہو جاتا ہے، اور نہ جانے کتنی قسم کے لوگ یہاں آتے ہیں، اور یہ کرسی یہ محض میرے لیے مخصوص ہے، میں اسی پر بیٹھ کر لکھتا ہوں۔ زرمینہ سے بہت دیر تک کچھ بھی نہ بولا جا سکا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا لوں؟ وہ اٹھ کر کونے میں رکھے اسٹو تک گیا اور چائے بنانے لگا۔ آپ بالکل اکیلے رہتے ہیں؟ وہ بھی اٹھ کر اس کے قریب آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ جی، دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ کا؟ ایک ماموں ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کر دیا کہ زمانے کی سختیوں کا پھر تنہا مقابلہ کر پایا میں، احسان مند ہوں ان کا۔ پھر کیسے سروائیو کیا آپ نے؟ وہ پوچھ بیٹھی پہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ تلخی سے ہنس دیا۔ وہی عشق جو تھا کبھی جنوں اسے روزگار بنا دیا، کہیں زخم بیچ کے آ گئے، کہیں شعر کوئی سنا دیا۔ کیا کیا پوچھیں گی زرمینہ؟ زخم بہت ہیں، داستانیں بہت ہیں، آپ کے سوال کم پڑ جائیں گے۔ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کون کرے گا مجھ سے شادی؟ وہ ہنسا۔ کرے گا تو کوئی نہیں، ہاں کوئی کرے گی، وہ بے ساختہ پن سے بولی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ بہت خوب زرمینہ جی، کوئی کرے گی بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ گھر دیکھ رہی ہیں آپ، بس یہی متاع کل ہے میری، اور لڑکیاں توبہ توبہ، لڑکیاں بھوکی ہوتی ہیں زر و دولت کی، عیش و آسائش کی۔ اعظم صاحب، اس نے حیرانی سے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ کیوں؟ غلط کہا میں نے؟ بالکل غلط، سراسر جھوٹ، بہتان ہے معصوم لڑکیوں پر۔ جانتی ہیں زرمینہ، ایک لڑکی تھی، بہت محبت کرتا تھا میں اس سے بھی یہی دعویٰ تھا، اور جب فیصلے کی گھڑی آئی تو اس نے چپ چپاتے ایک بینک آفیسر کے رشتے پر حامی بھر لی، اس لیے کہ اس وقت میرے پاس جاب تو کیا، تحریر کا سہارا بھی نہیں تھا۔ پھر کیا سمجھوں میں اس کمزور صنف کو؟
ایک لڑکی نے آپ کو دھوکہ دیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی ساری لڑکیوں کو بھی آپ اسی صف میں کھڑا کر دیں۔ وہ تیزی سے بولی تھی۔ اوہ یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ وہ ہنسا۔ زرمینہ نے چونک کر اس کی صورت دیکھی تھی۔ یہ لیجئے چائے، شاندار قسم کی۔ زرمینہ میں چائے بہت غضب کی بناتا ہوں، پی کر دیکھیں۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ایسا اس نے محض پہلی بات کی طرف سے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ زرمینہ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ جی کہیے۔ آپ آئندہ یہاں مت آئیے گا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بدلہ چکا رہے ہیں؟ باخدا نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ آپ نہیں جانتی یہ پلازا، یہ جگہ کس قدر بدنام ہے۔ اس پوری بلڈنگ میں آدھے سے زیادہ فلیٹ جس طرح کے لوگوں کے ہیں، اس لحاظ سے یہ جگہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ آپ میرے لیے اتنی قابل احترام ہیں کہ مجھے آپ کا اس بستر پر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا جس پر بہت سے مرد دن رات اٹھتے بیٹھتے ہوں۔ پھر بھلا میں آپ سے یہاں دوبارہ آنے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ میرے گھر نہیں آ سکتے، میں یہاں نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بے تحاشا بوجھل ہو گیا۔ اس کا شدت سے آنسو بہانے کا دل چاہنے لگا۔ وہ محض اس کے جواب کی منتظر تھی۔ زرمینہ آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بولا۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہی ہونی چاہیے۔ اسے خود پر ضبط نہ رہا۔ آنسو پلکوں کی حد پار کر کے باہر آنے لگے تو وہ بنا کچھ کہے سنے اٹھ کر بھاگی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ سیڑھیوں پر چڑھتے بڑے میاں سے وہ بری طرح سے ٹکرا گئی۔ لا حول ولا قوت، لگتا ہے محترمہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، وہ بھنا کر بولے۔ عمر کا تقاضا تو یہ ہے کہ اب آپ کو دکھائی دینا بند ہو جائے، وہ دانت پیس کر بولی اور روتی ہوئی پلازا سے باہر آ گئی۔ کتنی رات گزر چکی تھی، اسے اس بات کا احساس نہ تھا۔ یوں بھی بہت پہلے اس نے وقت کے گزرنے کا احساس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حسب معمول اس نے لان کی جانب کھلنے والی کھڑکی کھول رکھی تھی اور اس میں کھڑی سیاہ رات کا اندھیرا دیکھ رہی تھی۔ یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے۔ خوش فہمیاں یہ تھی کہ خریدار آ گئے۔ آواز دے کے زندگی ہر بار چھپ گئی۔ ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے۔ جانتی ہیں زرمینہ ایک لڑکی تھی، بہت محبت کرتا تھا میں اس سے، اسے بھی یہی دعویٰ تھا۔ نہ جانے کب سے یہی الفاظ اس کے کانوں میں تکرار کیے جاتے تھے۔ ہاں ضرور ہوگا یہ دعویٰ اس کو۔ سر داہ بھر کر اس نے سوچا، ہم ایسے بے قیمت لوگ ہیں کہ ہم کو پتھر ملے تو ہم نے انہیں بھی خدا سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کو یہ دعویٰ کیوں نہ ہوگا، اسے تو ہیرا ملا تھا۔ لیکن لڑکیاں نہ جانے کیسی قسمت لکھوا لاتی ہیں خدا سے، نہ پتھر ہی راس آتے ہیں نہ ہیرے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ غائب دماغی کی کیفیت میں اسے بڑی دیر بعد یہ احساس ہوا کہ باہر فون کی بیل بج رہی تھی۔ اس وقت اسے تعجب ہوا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھ کر باہر آئی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ زرمینہ جی، میں اعظم بات کر رہا ہوں۔ اسے جھٹکا لگا۔ معذرت خواہ ہوں، آپ سے کیا وعدہ توڑا ہے میں نے، لیکن کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ میرے خیال میں ان کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گی؟ جی جی ضرور۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسے علم ہوا کہ اس وقت اس عالم افسردگی و تنہائی میں اعظم کی آواز اور اس کے احساس نے اسے کیسا سہارا دیا تھا۔ کتنی خوشی ملی تھی اسے، جیسے ساری دنیا میں بس وہ ایک اس کا اپنا تھا۔ فون اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے آئی۔ جی کہیے، اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ کاش تم وہ سب کچھ کہہ دو جو میں سوچتی ہوں۔ ایک حسرت سے دل میں جاگی تھی، لیکن وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ زرمینہ، جو کچھ مجھے کہنا ہے آپ کو کیسا لگے گا مجھے علم نہیں، ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ایک شوق ہو آپ کے لیے، پھر بھی آپ یہ سب جان لیں تو بہتر ہے۔ بات یہ ہے زرمینہ کہ وہ رک گیا۔ کہیے کہیے پلیز۔ زرمینہ، آپ کو شاید علم نہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا آراء ہے لوگوں کی آپ کے متعلق۔ آپ کو شاید مجھ سے اپنی پہلی ملاقات یاد ہو، آپ نے مجھ سے کافی سخت لہجے میں بات کی تھی، حالانکہ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میرا قصور محض یہ تھا کہ میں نے کمال علی صاحب کے متعلق استفسار کیا تھا، اور ایسا کرنے میں میرے کسی غرور کا دخل نہیں تھا، محض میری خراب یادداشت کا کمال تھا۔ وہ دم بھر کو رکا۔ اس وقت مجھے راشدی صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا، یہ کہ ایسا کر کے آپ محض لوگوں کی، میرا مطلب ہے مردوں کی توجہ حاصل کرتی ہیں، اور یہ کہ آپ ایک خراب کریکٹر کی مالک ہیں، مردوں کو اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتی ہیں۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کہنا اس کے لیے باعث تکلیف تھا، پھر بھی وہ بول رہا تھا۔ پھر دوسری بار مجھے اویس نے آپ کے بارے میں بتایا، یہ کہ آپ مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ اس نے مجھے خبردار کیا کہ میں آپ سے بچ کر رہوں، کہ آپ تمانچے مارنے کی شوقین ہیں، اور جو الفاظ اس نے آپ کے بارے میں کہے میں انہیں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ میرے بہت اچھے اور شفیق استاد کی بیٹی ہیں۔ اس حوالے سے وہ باتیں میرے لیے بے حد تکلیف کا باعث تھیں۔
میں آپ کے گھر آیا تاکہ آپ سے کہہ سکوں کہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ میں اس طرح کا شخص نہیں جیسا کہ آپ سمجھتی ہیں۔ لیکن زرمینہ، میں آپ سے وہ سب کچھ نہ کہہ سکا۔ خاموشی سے اٹھ کر چلا آیا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیوں نہ کہہ سکے؟ پھر کمال صاحب سے میری خاصی راو رسم ہو گئی۔ زرمینہ کو لگا اس نے جان بوجھ کر اس کا سوال نظر انداز کیا تھا، اور ایک روز پریشانی کے عالم میں انہوں نے مجھ سے وہ سب کچھ کہہ دیا جو اس وقت میرے علم میں نہ تھا، اور تب مجھ پر یہ حقیقت آشکارا ہوئی کہ بظاہر ایک معصوم، سیدھی سادی، بے ریا نظر آتی لڑکی لوگوں کی نگاہ میں اس قدر ارزاں ہوئی تو کیسے؟ کس طرح اس نے اپنی معصومیت کا خون ہونے پر اپنے ہاتھوں اپنی معصومیت کو گلا گھونٹنا شروع کر دیا؟ تب مجھے آپ پر بہت ترس آیا، بہت ہمدردی محسوس ہوئی آپ سے۔ میرے نقطۂ نگاہ سے آپ ذہنی طور پر اس قدر تباہ ہو چکی تھیں کہ آپ کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہی تھی۔ مجھے علم ہوا کہ کیوں آپ مردوں کو آزماتی پھرتی ہیں، کیوں آپ کو ہر چہرے پر اپنا غصہ نکالنے کی آرزو ہے، اور جب آپ نے مجھے آزمانا شروع کیا تو میں نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا وہ سب کچھ جان چکی تھی، پھر بھی اس نے پوچھا، سپاٹ بے جان لہجے میں نے فیصلہ کیا زرمینہ جی کہ جو لڑکی مردوں کو آزماتی پھرتی ہے، ان کا اصل چہرہ دیکھنے کی خواہش مند ہے، میں اسے آزماؤں گا۔ مردوں کے متعلق آپ کی تھیوری جو بھی رہی ہو زرمینہ، عورتوں کے متعلق میری یہ تھیوری ہے کہ وہ فطرتاً معصوم ہوتی ہیں، ناقص العقل ہوتی ہیں، 10 بار دھوکہ کھا لیں انہیں الفاظ کی پرکھ نہیں آتی۔ دراصل محبت کا اظہار ان کی کمزوری ہے، انہیں محبت چاہیے ہر وقت ہر حال میں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ نے اپنی فطرت کو اپنے اندر کتنی گہرائی میں دفن کیا ہے۔ آیا ایک مرد کے جذبے وہاں تک پھر رسائی حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں؟ اور شاید آپ کو یہ سن کر افسوس ہو زرمینہ کہ وہ کھیل جو ہم دونوں ایک دوسرے سے کھیل رہے تھے، اس میں آپ کو ہار ہو گئی ہے، اور عورت ہمیشہ ہار جاتی ہے اپنی معصومیت کے ہاتھوں، سراہے جانے چاہے جانے کی خواہش کے ہاتھوں، اور مرد ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ زرمینہ، آئندہ کبھی کسی مرد کا اصل چہرہ دیکھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مرد کے 1000 چہرے ہوتے ہیں، اسے عورت کو ہرانے کے 1000 طریقے آتے ہیں۔ آپ اسے کس کس روپ میں پہچانیں گی؟ وہ عیاری کا نقاب بھی لگا سکتا ہے، محبت کا بھی، اور کچھ نہ بن آنے پر طاقت کا بھی۔ تبھی تو عورت کو اتنے پردوں، اتنی پابندیوں میں، اتنی حدود میں رہنے کا حکم ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اور ایک بات اور کہوں گا کہ اچھائی کسی جنس کی میراث نہیں ہے۔ میں نے اب تک کسی لڑکی سے محبت نہیں کی تھی، اور اس دن میں نے آپ کو جو بتایا وہ جھوٹ تھا۔ میں تو محض آپ کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنی صنف کے خلاف بات ہونے پر آپ کیا کہیں گی۔ آپ نے کس طرح سے کہہ دیا تھا کہ اگر ایک شخص دھوکہ دے تو پوری صنف کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں زرمینہ۔ بہت سے مرد برے ہوتے ہیں، فلرٹ ہوتے ہیں، دھوکہ باز ہوتے ہیں، لیکن سارے نہیں، ورنہ اس روز آپ ہر طرح سے میری پہنچ میں تھیں۔ آپ اکیلی تھیں اور مجھے کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہ تھا، اور خدا کے بعد آپ بھی گواہ ہیں کہ میں نے ایک بری نگاہ تک آپ پر نہیں کی، اور میں بھی ایک مرد ہوں زرمینہ۔ شیطان اس دنیا میں خدا نے بتیرے پیدا کیے ہیں، لیکن یوسف کا سا خوف خدا بھی بہت سو کو بخشا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ جی۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ پھر بھی خیال رکھیے گا کہ آئندہ یوں کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ تعلقات کو ہر حال میں اعتداد میں رہنا چاہیے، نہ بے جا شک، نہ اندھا بھروسہ۔ اور کچھ کہنا ہے آپ نے؟ وہ حقیقتاً رو رہی تھی۔ جی کہنا ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ زرمینہ، آپ کے والد آپ کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ یوں اندازہ کریں کہ جو شخص مجھ جیسے کم آشنا آدمی کو اپنی بیٹی کے متعلق اتنی تفصیل سے بتائے، وہ ذہنی طور پر کتنا الجھا ہوا ہوگا۔ آپ جیسی اچھی لڑکی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنی بے پناہ محبت کرنے والے باپ کو اتنا پریشان رکھے۔ وہ عمر میں، تجربے میں، ہر طرح سے آپ سے برتر ہیں، اور آپ کو بے حد چاہتے ہیں۔ وہ یقیناً آپ کے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان کی بات مانیں اور اپنا گھر بسائیں۔ یہ زندگی بڑی ظالم، بڑی قاتل ہوتی ہے زرمینہ، اور جو اسے اپنے غلط فیصلوں کی بھین چڑھائیں، ان سے بہت برا برتاؤ کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ خوش رہیں گی، اور میں یہ تو نہیں چاہتا کہ آپ مجھے بھول جائیں۔ شاید اس میں میری اپنی بھی خود غرضی شامل ہے، لیکن مجھے کبھی یاد بھی کریں تو اس طرح کیجیے گا کہ آپ کو خود خبر نہ ہو۔ فیصلہ کر کے سوئیے گا زرمینہ۔ میری خواہش ہے کہ اس رات کی صبح آپ کے لیے نئی انوکھی خوشیوں کا پیغام لائے۔ خدا حافظ۔ اس نے ریسیور رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنے بے حس، کتنے بے درد انسان ہو تم اعظم، کتنی آسانی سے وہ سب کہہ کر چلے گئے جو تم کہنا چاہتے تھے، اور میرے دامن میں کسی خوش تمنا لفظ کا ایک پھول بھی نہیں رہنے دیا۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے کہ اس کھیل میں میں ہاری ہوں، اور ہمیشہ کی طرح ایک مرد جیت گیا ہے،
لیکن تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا اعظم کہ اس ہار نے مجھے کون سا احساس بخشا ہے؟ کم از کم ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کے آخری جذبات تو جان لیتے۔ پھر وہ خاموش ہو کر حیرانی سے کھلی کھڑکی سے باہر دھیرے دھیرے پر سمیٹتی رات کو دیکھنے لگی۔ لیکن اگر تم یہ جانتے ہو کہ میں ہار گئی ہوں تو اس کا واحد مطلب یہی نکلتا ہے کہ تم سمجھتے ہو ہر وہ بات جو میرے دل میں ہے، وہ لفظ جو کہے نہیں گئے، تم ان کے معنی سے واقف ہو، ورنہ تم یہ دعویٰ ہی کیوں کرتے اعظم حسین کہ میں ہار گئی ہوں؟ اس نے جھک کر بستر کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ میں نے اب تک کسی لڑکی سے محبت نہیں کی تھی۔ الفاظ اس کے کانوں میں گونجے اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اب تک اس نے اچنبھے سے دہرایا، اور اب اور میں یہ تو نہیں چاہتا کہ آپ مجھے بھول جائیں، اور شاید اس میں میری اپنی خود غرضی شامل ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوہ، پھر عجب اضطراب میں کھڑی بھی ہو گئی۔ کیا ایسا تو نہیں اعظم صاحب کہ ہم دونوں ہی ہارے ہیں؟ یہ کیسا کھیل تھا جس میں دونوں جانب ہار ہوئی تھی؟ وہ کھڑکی کے پاس چلی آئی اور ایک ایک کر کے کتنے لمحے روشن ہوئے۔ اس کی نگاہوں میں ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنوں سے بھرا لون۔ وہ محصور کن سما۔ میں آپ کے گھر آیا تاکہ آپ سے کہہ سکوں مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کریں، لیکن میں وہ سب کچھ نہ کہہ سکا۔ خاموشی سے اٹھ کر چلا آیا۔ پھر ایک اور لمحہ روشن ہوا۔ یہاں مت بیٹھیں پلیز، یہ کرسی ہے نا، اس پر بیٹھ جائیں۔ کیا جاتا تھا اس کا اگر وہ بستر پر ہی بیٹھی رہتی؟ آنسوؤں کی دھند میں مسکراہٹ اس کے چہرے پر یوں طلوع ہوئی جیسے کالے سیاہ بادلوں کے بیچ سے چاند نکل آئے۔ اس کا جی چاہا مورنی بن کر ناچنے لگے۔ دل پر سے ایک کو گراں ہٹا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس کی پلکوں پہ نیند ٹھہرنے لگی، لیکن وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج صبح کے سورج کو اپنی آنکھوں سے نکلتے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا تھا میری خواہش ہے کہ اس رات کی صبح آپ کے لیے نئی انوکھی خوشیوں کا پیام لائے۔ وہ سورج کو نہیں، در حقیقت اپنی نئی اور انوکھی خوشیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ بابا آج آپ کالج نہیں گئے؟ وہ صبح بہت دیر سے سوئی تھی، سو دوپہر میں جاگی۔ لاؤنج میں بیٹھے کمال صاحب کو دیکھ کر اسے حیرت سی ہوئی۔ جی بیٹا، آج جی نہیں چاہا۔ حیرت انگیز وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آج میں آپ کے ساتھ ناشتہ کروں گی۔ ناشتہ؟ اب تو کھانے کا وقت ہے، وہ مسکرائے۔ چلیے کھانا ہی صحیح، وہ ہنس دی۔ کھانے کے بعد ہم ایک ضروری ڈسکشن بھی کریں گے، ٹھیک؟ ان کے کہنے پر وہ بے طرح چونکی، پھر سر جھکا کر بولی جی ٹھیک۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ان کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی آئی۔ جی بابا کہیے۔ وہ سعادت مندی سے ان کے مقابل بیٹھ گئی۔ بیٹا، بات وہی ہے جو کئی بار ہو چکی ہے، انہوں نے دھیرے دھیرے سے کہنا شروع کیا، لیکن بیٹے اس بار آپ کو اپنے بوڑھے باپ کے حال پر رحم کھانا ہوگا۔ بابا ایسے مت کہیں، وہ تڑپ کر ان کے کاندھے سے جا لگی۔ بیٹا، تمہاری حالت دیکھ کر میں کب سے اس خلش میں مبتلا ہوں کہ تمہارے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے۔ نہیں بابا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیا تھا اگر تمہاری خوشیوں کے خاطر میں اس شخص کی خواہشات کو پورا کر دیتا تو؟ لیکن میرا یقین کرنا میری بچی، میرا وہ فیصلہ بھی تمہارے ہی مفاد میں تھا۔ ایک لالچی شخص سے اپنی متاع حیات کا رشتہ جوڑنے پر میرا دل نہیں مانا۔ آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا بابا، وہ بولی، اور مجھے اس پر خوشی ہے، کسی قسم کا افسوس یا پچھتاوا نہیں۔ پھر زندگی میں آنے والی خوشیوں سے یہ گریز کیوں ہے زری؟ مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اسد عثمانی نہ صحیح، کوئی بھی شخص جو تمہیں قبول ہو، جس پر تمہارا دل راضی ہو۔ میں تمہاری خوشیاں چاہتا ہوں، خواہ کیسے ہی صحیح، اور اب میں تمہاری پسند کو اپنے معیار پر بھی نہیں پرکھوں گا، اسے تمہاری نگاہ سے دیکھوں گا، بس تم کوئی فیصلہ تو کرو۔ وہ ان سے بے اختیار لپٹ گئی۔ میرے پیارے بابا، میں کبھی آپ کو دکھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ آپ کی ہر بات مانوں گی۔ آئی لو یو بابا، آئی لو یو سو مچ۔ ایک بار پھر اسے زور سے کرنٹ لگا تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار پھر اس نے غائب دماغی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے چیخ نہیں ماری، زور سے ہنس دی۔ اعظم نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر جو چمک اس کے چہرے پر اتری، اس نے زرمینہ کو بہت کچھ بتا دیا۔ اندر نہیں آنے دیں گے؟ وہ مسکرائی۔ معذرت خواہ ہوں، آپ سے کیا وعدہ توڑا ہے میں نے، لیکن کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ میرے خیال میں ان کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے؟ وہ ہولے سے مسکرایا اور سائڈ میں ہو گیا۔ آپ نے بیل کا بٹن ابھی تک ٹھیک نہیں کروایا؟ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ ایک بار پھر یہاں آئیں گی تو ضرور کروا لیتا۔ وہ دھیرے سے بولا بیٹھیے پلیز۔ وہ اس کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہیے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے؟ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ زرمینہ کوئی الجھن ہے؟ وہ نرمی سے بولا۔ اگر ہے تو آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس نے سر اٹھایا۔ عجیب سوال تھا، عجیب وقت پر پوچھا گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کیا مطلب کیوں؟ پھر وہ سنبھل کر بولا، اتنا تو بہرحال ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ مجھے اپنی بات کی وضاحت نہ کرنی پڑے۔ اعظم صاحب، بابا نے مجھ سے بات کی ہے شادی کے سلسلے میں۔ اس نے انگلیاں چٹکائیں۔ پھر اس نے مضطرب انداز میں اسے دیکھا۔ آپ کے خیال میں کیا مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے؟ جی بالکل۔ کیسا شخص ہے؟ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔
یا پھر مجھے ہی غلط فہمی ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے میں آپ کے لیے چائے بنا لوں، تب تک آپ سوچ لیں آپ نے کیا کیا کہنا ہے۔ وہ مسکرایا اور اٹھ کر اسٹور تک چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھی بے حس انداز میں میز پر رکھی کتابوں کو گھورنے لگی۔ سامنے رکھی ڈائری بند تھی اور صفحات کے بیچ میں اعظم کا قلم دبا ہوا تھا۔ اس نے بے خیالی میں وہیں سے ڈائری کھول دی۔ چاہتا ہوں کہ بھول جاؤں تمہیں، اور یہ سب دریچہ ہائے خیال جو تمہاری ہی سمت کھلتے ہیں، بند کر دوں کچھ اس طرح کہ یہاں یاد کی ایک کرن بھی نہ آ سکے۔ چاہتا ہوں کہ بھول جاؤں تمہیں اور خود بھی نہ یاد آؤں تمہیں، جیسے تم صرف ایک کہانی تھی، جیسے میں صرف ایک افسانہ تھا۔ اس نے چور نظروں سے ابلتے پانی میں پتی ڈالتے ہوئے اعظم کو دیکھا اور ڈائری بند کر دی۔ اور یہ سب دریچہ ہائے خیال جو تمہاری ہی سمت کھلتے ہیں۔ اس کے ذہن نے حسب معمول لفظوں کی تکرار کی۔ چاہتا ہوں کہ بھول جاؤں تمہیں اور خود بھی نہ یاد آؤں تمہیں۔ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ آپ مجھے بھول جائیں، اور شاید اس میں میری اپنی بھی خود غرضی شامل ہے۔ وہ سوچتی رہی، کرتی رہی۔ کبھی وہ جن لفظوں سے متنفر تھی، وہ لفظ جن کے ادا کرتے ہی ایک مرد اس کے لیے نامعتبر ٹھہرتا تھا، آج وہ ان الفاظ کے سوا اس سے کچھ اور سننے کی متمنی نہ تھی، اور وہ انہی الفاظ کو لکھتا تو تھا، سوچتا تو تھا، لیکن زبان سے ادا نہ کرتا تھا۔ کیا تم اتنی سی بات کہنے سے ڈرتے ہو کہ تم مجھے چاہتے ہو؟ کیا خوف ہے تمہیں، جبکہ تم میرے جذبات سے شاید واقف ہی ہو؟ چائے، اس کی آواز اسے دوبارہ ہوش و حواس میں لے آئی۔ شکریہ۔ اس نے کپ تھاما اور ایک پریشان نظر اس پر ڈالی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ وہ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں بتا رہی تھی کہ بابا اصرار کر رہے ہیں کہ میں اسد عثمانی کا پروپوزل قبول کر لوں، تو کر لیجئے نا، کیا خرابی ہے اس میں؟ حد ہو گئی یعنی، اس نے بھنا کر سوچا۔ لیکن بابا نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جس شخص کا چاہوں انتخاب کر سکتی ہوں، انہیں اعتراض نہ ہوگا۔ اوہ، تو پھر؟ اس کے لیے جیسے یہ بڑی دلچسپ بات تھی۔ اس نے کپ میز پر پٹخ دیا۔ آپ نے کہا تھا زندگی بڑی ظالم، بڑی قاتل شے ہے، اور اسے غلط رویوں کی بھین جو چڑھاتے ہیں، ان سے یہ بڑا برا برتاؤ کرتی ہے۔ جی کہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اور میں نے آپ سے بہت کچھ کہا تھا، آپ کو محض یہی بات کیوں یاد رہ گئی؟ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ کسی پر اندھا اعتماد بھی مت کیجیے گا، اور آج آپ پھر چلی آئیں۔ زرمینہ، آپ ایک بے حد بیوقوف اور کم عقل لڑکی ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر خوش قسمت ہیں، اس لیے اب تک محفوظ ہیں، ورنہ آج تک آپ کا نہ جانے کیا حشر ہو چکا ہوتا۔ بہت سی لڑکیاں بیوقوف اور کم عقل ہوتی ہیں، لیکن آپ ایک آدھ ہی اتنی خوش قسمت نکلتی ہیں۔ اب آپ جائیں اور آئندہ یہاں مت آئیے گا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جا رہی ہوں، شاید کبھی آپ کو بھی احساس ہو جائے کہ زندگی سے آپ کا برتاؤ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اور سنیے اعظم حسین صاحب، میں نے دھوکے کھائے ہیں، کئی بار کھائے ہیں، لیکن میں ہمیشہ زندگی کے پکارنے پر چلی آتی ہوں۔ آخری بار بھی قسمت آزمائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سنیے، میں محبت کرتی ہوں آپ سے، اور اگر آپ بھی ایسا چاہتے ہیں تو آج میں بابا سے آپ کے متعلق بات کرتی، لیکن آپ، یہ شاید میری غلط فہمی ہے، میں جا رہی ہوں۔ جو کچھ آپ نے مجھے کہا مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، اور جو کچھ آپ نے نہیں کہا مجھے وہ بھی یاد رہے گا۔ وہ مڑی اور باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ سڑک پر آئی، پھر جیسے ہی قدم آگے بڑھائے، ایک گلاب کا پھول اس کے قدموں میں آ گرا۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ اوپر اعظم کے فلیٹ کی کھڑکی تھی۔ اس نے جھک کر پھول اٹھایا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ جڑا تھا۔ لکھا تھا، دروازے سے خوش قسمتی کو لوٹا دینے والے کبھی خوش نہیں رہتے۔ میں خوش رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم ایک بار پھر سیڑھیاں چڑھنے کی زحمت کرو گی؟ اسے جیسے کسی نے زندہ رہنے کا پروانہ بخش دیا۔ وہ مڑی اور بے تحاشا بھاگتے ہوئے سیڑھیوں پر پہنچی، اور ایک بار پھر اسی دن والے بڑے میاں سے ٹکرا گئی۔ لا حول ولا قوت! یعنی آپ کو واقعی کم دکھائی دیتا ہے۔ وہ اسے پہچان گئے۔ بابا جی، مجھے دکھائی بھی کم دیتا ہے، اور سنائی بھی کم دیتا ہے، اور سجائی بھی کم دیتا ہے۔ میں بے حد بیوقوف لڑکی ہوں، لیکن حیرت انگیز طور پر خوش قسمت ہوں۔ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے وہ اوپر پہنچی، اور اس بار بیل بجائے بغیر اندر داخل ہو گئی۔ وہ کھڑکی میں اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ اس تک پہنچ گئی۔ وہ اسی طرح منہ پھیرے کھڑا رہا۔ کیا آپ اب بھی کچھ نہیں کہیں گے؟ اسے کوفت ہوئی۔ کیا اس نے مذاق کیا تھا؟ پہلے ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ کیسا وعدہ؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ آہستہ سے مڑا۔ وعدہ کرو کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ سن کر تم مجھے ایک عدد تمانچے سے نہیں نوازو گی۔ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ زرمینہ، بات صرف اتنی سی ہے کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے لفظوں کے سوا کچھ تھا بھی نہیں، اور تمام لفظ تمہارے لیے غیر معتبر ٹھہرے تھے۔ پھر بتاؤ میں کیا کرتا؟ کس چیز کے وعدے پر تم سے تمہارا قیمتی وجود طلب کرتا؟ اعظم، مجھے جو کچھ چاہیے وہ سب آپ کے پاس ہے، بس ذرا اس نامراد بیل کا بٹن ٹھیک کروا لیں۔ وہ شرارت سے بولی تو اس کے چہرے پر بھی کئی رنگ اتر آئے۔ بیل ٹھیک کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کون سا تمہیں یہاں رہنے دوں گا؟
پھر ہم کہاں رہیں گے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنا بڑا گھر ہے تمہارے بابا کا، کس کام آئے گا بھلا؟ اب اس کی باری تھی۔ کیا؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ وہاں نہ رہنا چاہو تو میرا دل حاضر ہے، وہ بھی تمہارے بابا کے بنگلے سے بس ذرا سا ہی چھوٹا ہوگا۔ تم وہاں آرام سے تعمر رہ سکتی ہو، اور جو میں وہاں بھی نہ رہنا چاہوں تو؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ پھر مجھے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر بنوانا پڑے گا، اس نے بحالت مجبوری کہا اور ٹھنڈی آنکھ بھری۔ زرمینہ بے تحاشا ہنس دی، اور بڑی دیر ہنسنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے شانے سے سر ٹکا کر رونے لگی تھی۔ مجھے ہنستی ہوئی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں زری، اور اگر تم مزید روئیں تو میں تمہیں اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا۔ دھمکی انتہائی حد تک خطرناک تھی۔ اس نے فوراً آنسو پونچھ ڈالے اور مسکرانے لگی، اور اسے یقین تھا اب وہ تعمر مسکراتی رہے گی۔ کیا کرتی؟ اسے لڑکیاں ہی ایسی پسند تھیں۔ یہ خوبصورت ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔